अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। अनकबूत बाय नूर राजपूत की सेकंड लास्ट एपिसोड का पार्ट 6 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दे, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो जनाब, आप लोगों में से काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये एपिसोड कौन सी है। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि जो राइटर हैं उन्होंने 21st एपिसोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लास्ट मंथ जो है वो पार्ट 1 था, अब ये जो है जो अब एपिसोड आई है वो पार्ट 2 है। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसको 22 का नाम दिया एपिसोड को, ताकि आप लोगों को ढूँढने में या पार्ट्स को देखने में जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जो लास्ट एपिसोड है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आएगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आप लोग जब तक वेट करना चाहते हैं वेट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही इसके बाद लास्ट एपिसोड आएगी। और तब तक आप लोग मेरे चैनल पर जो है वो लहू से लाल नॉवल स्टार्ट हुआ हुआ है, बहुत मज़े का है, इतना रियलिस्टिक और फैंटेसी बेस है ना कि आप लोग उसमें हो जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को सजेस्ट किया था, काफ़ी लोगों ने रीड किया है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं तो जाएँ जाके रीड करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अनकबूत सेकेंड लास्ट एपिसोड का पार्ट 6। बड़े बड़े आईनों और सुनहरी लाइट से सजा वो ड्रेसिंग रूम गोया किसी शाही किले के खुफिया खजाने जैसा था। दीवारों पर तरतीब से लटके हैंगर्स पर 100 से ज़ायद ड्रेसेस, डायर शनल पर पराडा, अलेक्जेंडर मैकक्वीन, गुची और ऐसे कई नाम जिन्हें देखने का ख्वाब बहुत लोग अपनी आंखों में सजाते हैं मगर हकीकत में छू नहीं पाते। शीशे के बक्सों में कीमती हैंड बैग्स कतारों में रखे थे, हर एक लाखों का। शोकेस में जूतों की कलेक्शन, स्लिट्स, बूट्स, हील्स, सब अपनी वजूद पर गुरूर करते हुए जगमगा रहे थे। कमरे के बीच में फजर खड़ी थी। इसका चेहरा सपाट, बिल्कुल जज्बात से खाली नजर आता था, मगर इसकी हेजल आंखों में जलन छुपी हुई थी। वो एक एक सूट के सामने रुकती, लम्हा भर के लिए देखती, फिर आगे बढ़ जाती, जैसे वो कपड़ों को नहीं अपने जख्मों को तोल रही हो। अचानक उसकी नजरें कोने में रखी एक मेज़ पर जा ठहरी। वहाँ एक बड़ा सा बुके रखा था जिसमें गहरे सुर्ख गुलाब और काली आर्किड्स थी। ये फूल खूबसूरत होने के बावजूद अजीब सी नहुसत लिए हुए लग रहे थे। बुके के साथ एक सफ़ेद कार्ड था, उस पर सुनहरी उभरी हुई तहरीर में कुछ दर्ज था। मीनार मिराज आप सबको अपने साथ एक नई आगाज की खुशी में मदऊ करती है। वेन्यू बुर्ज मीनार, ग्रैंड हॉल, दिन हफ्ता, शब 9 बजे। कार्ड के नीचे एक QR कोड भी प्रिंट था। जैसे ही फजर ने मोबाइल निकालकर इस पर कैमरा डाला, फ़ोन की स्क्रीन पर फ़ौरन एक वीडियो नमूदार हुई। इसका वीडियो नोट। मीनार की आवाज़ ड्रेसिंग रूम की खामोश फिजा में गूंजी। मैं जानती हूँ आप सब हैरान होंगे, मगर वक्त बदलने वाला है, क्योंकि मीनार मिराज जिंदा है। हाँ, वो मीनार जिसे आप सब भूल गए थे, जिसके नाम पर सिर्फ किस्से कहानियाँ बाकी थे, वो अब वापस आ गई है। इस हफ्ते बुर्ज मीनार के ग्रैंड हॉल में मैं खुद आप सबको खुशामदीद कहूँगी। ये सिर्फ एक डिनर नहीं है, ये ऐलान है, एक नया बाब, एक नई तारीख। मैं चाहती हूँ आप सब वहाँ मौजूद हों। इस दावत को रद्द करने वाला अपना अंजाम खुद देखेगा। वीडियो ख़त्म होते ही स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन जगमगाई, बी डियर और बी फॉरगेटन। फजर ने मोबाइल बंद किया तो इसकी सांस भारी हो गई। इसके दिल पर जैसे किसी ने जलती हुई सिल रख दी हो। आंखों के सामने लंदन की वो खबर फिर से घूम गई। अपनी ही बर्बादी पर वो खामोश थी। इसकी तख्लीक कामयाबी को एक ही वार में तोड़ दिया गया था, और ये सब करने वाली और कोई नहीं, इसी का दूसरा चेहरा थी। कुछ देर सुलगने के बाद इसने गर्दन सीधी कर ली। इस दावत पर जाने का फैसला कर लिया था। मीनार का वार कारी था, मगर अब इसकी बारी थी। इसने हैंगर पर लटके ड्रेसेस को एक एक करके दोबारा देखना शुरू किया। पराडा का एक शानदार सूट इसके सामने था। गहरा नीला स्कर्ट, इस पर सिल्वर बेल्ट और ऊपर नफीस ब्लाउज जिस पर हाथ से कढ़ाई की गई थी। जैकेट के कॉलर पर टिश्यू से बनाया गया आर्ट वर्क गोया रोशनी में सांस ले रहा था। इसने आईने में अपने अक्स को देखा। आंखें सुर्ख हो रही थीं, मगर चेहरा मजबूत। पहली बार अपने मायके जा रही हो, इतनी तैयारी तो बनती है। आंखों में मलका मालूम की चमक उभरी, और तभी ड्रेसिंग रूम का स्लाइडिंग दरवाज़ा खुला। वली अंदर आया। इसके कदम नर्म थे, मगर आंखों में तलाश की झलक दिखाई थी। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, यूं कहा जैसे सुकून मिल गया हो।
فجر نے کوئی جواب نہ دیا، بس نظریں سوٹ پر مرکوز رکھیں۔ وہ اس کے قریب آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پراڈا کا سوٹ نکالا اور آئینے کے سامنے تھام لیا۔ ولی نے حیرانی سے دیکھا۔ ڈنر پر جانے کی تیاری؟ فجر نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ ہاں، پہلی بار مائکے جا رہی ہو، تیاری تو بنتی ہے۔ وہ گہری نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے تاثرات بدل گئے۔ وہ جانتا تھا یہ محض تیاری نہیں تھی، یہ اس کا مینار کی شروع کی جنگ میں داخل ہونے کا اعلان تھا۔ کیا ہمیں جانا چاہیے؟ تعجب سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ مدر ان لا سے ملنا نہیں چاہو گے؟ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ فجر کے جواب پر اس کے لب تھوڑا کھلے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ زخمی فجر کسی بھی بلا سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس کے دماغ میں کچھ ضرور چل رہا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شکریہ۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی جبکہ ولی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس کے کام مراد اور جنید سے جڑے ہوتے تھے۔ زیادہ لیٹ نہیں، ورنہ فوراً تنبیہ کی۔ ہاں جانتا ہوں، تم ٹرمینیٹ کر دو گی۔ وہ دروازے میں کھڑے ہوتے مسکرایا۔ فجر بال چٹکتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے داد دی۔ وہ سمجھدار ہو گیا۔ شوہر حضرات پر وقت کی پابندی لازم ہے۔ وہ سر ہلاتا پلٹ گیا۔ دروازہ بند ہوا تو مسکراہٹ فوراً مٹ گئی۔ اس کی آنکھیں پھر سے جل اٹھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اپنے عکس کو گھورا۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، زیر لب کہا۔ میری پہچان پر حملہ کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے آئینے میں اپنا عکس نہیں بلکہ مینار ہو۔ پھر ڈریس ہینگر پر واپس لٹکا دیا۔ ہاں یہ مناسب ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ گردن تھوڑی ڈھیلی کی، ایک گہری سانس لی۔ آنکھوں میں اب جلن کے بجائے آگ تھی۔ فجر کو مٹانے والوں کو ڈرنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مدر۔ ڈریسنگ روم کی سنہری لائٹس اس کے چہرے پر پڑی اور وہ لمحہ گویا اعلان بن گیا۔ رئیس گروپ کے اوپری فلور پر واقع اس کے پرائیویٹ اسٹڈی کا ماحول پرسکون مگر بوجھل تھا۔ بڑے بڑے شیشے کے گلاس وال کے پیچھے شہر کی روشنیاں پھیلتی جا رہی تھیں۔ وہ پھر سے کھڑا تھا، پورے قد کے ساتھ، دونوں ہاتھ پین کی جیبوں میں ڈالے۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے مگر دنیا کو اپنی خاموشی سے قابو میں کیے ہوئے تھا۔ میز پر رکھا وہی سرخ اور سیاہ بکے ابھی تک پڑا تھا، ساتھ وہ کارڈ جس پر مینار کا نام اور برج مینار کا وینیو درج تھا۔ مراد نے کارڈ اٹھایا، غصے اور بے چینی سے اس پر درج الفاظ پڑھتے ہوئے پوچھا۔ کیا سوچ رہے ہو رئیس؟ میں جاؤں گا، رئیس نے جواب دیا۔ تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ مراد بدک اٹھا۔ رئیس پلٹا نہیں، اس کی آنکھیں اب بھی گلاس وال کے پار خلا میں جمی ہوئی تھی۔ وہ عورت نہیں، وہ ڈائن ہے، وہ جادوگرنی ہے، وہ خون چوسنے والی بلا ہے، وہ تمہارے ہر زخم میں زہر بھرتی آئی ہے۔ وہ بہت خطرناک ہے، تمہیں اس کے کھیل میں قدم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی اور یہ خاموشی کاٹنے لگی۔ اسے تنگ آ کر مراد اس کی جانب بڑھا۔ تم چپ کیوں ہو رئیس؟ کچھ بولو۔ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ لمحہ بھر کو رئیس کے لب ذرا سے ہلے، پھر وہ دھیرے دھیرے بولا۔ آواز اتنی مدھم مگر وزنی تھی، میں وہاں جا رہا ہوں۔ مراد کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئی۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ جیسے رئیس نے کوئی فیصلہ نہیں بلکہ اعلان کیا ہو، ایک ایسا اعلان جو پورے شہر تک پہنچ گیا ہو۔ اور جیسے ہی یہ الفاظ فضا میں پھیلے، کہیں دور بیٹھی مینار مسکرا دی، جسے جانتی ہوں وہ آئے گا۔ لیکن رئیس، وہ لڑکھڑائے لہجے میں بولا، وہ تمہیں اپنے جال میں پھنسا لے گی۔ وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ رئیس نے آہستگی سے گردن موڑ کر دیکھا۔ اگر ہمیں جاننا ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے آس پاس رہنا ضروری ہے۔ یہ سنتے ہی مراد کا دماغ گھوما۔ پھر نکاح کر لو اس خبیث انسان، وہ چڑھ کر کہتا پلٹ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کہ یہ خطرناک ہے۔ رئیس کے لبوں پر ایک تلخ لکیر ابھری۔ خطرہ تو وہ لمحہ ہے جب ہم اندھے رہتے ہیں، مینار اندھیروں سے کھیلتی ہے۔ میں اس کے سامنے روشنی بن کر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ جاؤ، ضرور جاؤ، بلکہ شیروانی پہن کر جانا، کیا پتا تمہارے انتظار میں لہنگا پہن کر بیٹھی ہو۔ وہ جل کڑ کر کہتا باہر نکل گیا۔ رئیس نے گہری سانس لی، پلٹ کر گلاس وال سے باہر دیکھا، جیسے خود سے عہد باندھ رہا ہو۔ مجھے وہ شکار نہیں بننا جو آسانی سے پھنس جائے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، صرف شہر کی روشنیوں کی بازگشت باقی تھی اور رئیس کا فیصلہ پہاڑ کی طرح اٹل۔ اگر وہ لوٹ آئی تھی تو وہ بھی اب بادشاہ بن چکا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کی اس جنگ میں کون جیتے گا، یہ فیصلہ وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پلک کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ باہر آسمان پر ہلکے بادل تیر رہے تھے، ہوا میں نمی اور اداسی تھی۔
کمرے کے اندر نیم اندھیرا، ایک طرف اسٹڈی ٹیبل پر بکھرے کاغذات اور کھلی ڈائری، دوسری طرف میز پر رکھا وہی بکے اور کارڈ جس پر سنہری حروف میں مینار معراج کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے وہ کارڈ اٹھایا، چند لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا کھچاؤ آیا، انگلیاں کانپنے لگی۔ اگلے ہی پل اس نے کارڈ کو مٹھی میں بھینچ ڈالا، جیسے اسے چیر کر رکھ دینا چاہتی ہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، لب کپکپائے، آنکھوں کے سامنے سب گھومنے لگا۔ وہ رئیس جس نے پوری عمر مینار کے نام پر لٹا دی، وہ رئیس جو آج بھی مینار کے نام پر تھم جاتا تھا، وہ فجر، وہ مینار کی ہم شکل تھی۔ دو ہم شکل۔ اس کے ہونٹوں سے آہستہ آواز نکلی، ایک جسے وہ محبت کرتا تھا، دوسری جس کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے دہکتی سل رکھ دی، آنکھوں میں نمی اور غصہ ایک ساتھ اترنے لگے۔ وہ ان عورتوں کے چنگل سے اسے کیسے نکالے گی؟ ان کے سامنے ہوتے ہوئے وہ فلک کو بھلا کیوں دیکھے گا؟ وہ عورت جس نے کئی سال اس خاندان کو ہنٹ کیا، جس نے ہر ایک کو زخم دیے، جس نے سب کو اندھیروں میں دھکیل دیا، وہ زندہ تھی، اور اب اس نے اپنے زندہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مینار کا وہ مسکراتا چہرہ آیا جو ویڈیو نوٹ میں سب کو دعوت دے رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ فلک کے لیے طنز تھی، ایک چپتا ہوا زہر۔ اس نے پورے خاندان کو بلایا تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ رئیس اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہوگا۔ یہ ناانصافی ہے۔ باہر آسمان کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ میرے پاس گنے چنے دن تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں میں کارڈز بھینچ کر گھٹنوں پر ٹکا دیا، آنکھیں بند کی تو یوں لگا جیسے اندر سے جل رہی ہو۔ اور اب وہ آ گئی۔ یہ تو غلط ہے اللہ جی۔ اس کا دل چیخ اٹھا۔ مینار کی واپسی اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ یہ صرف ایک عورت کی واپسی نہیں تھی، پرانی یادوں، پرانے زخموں اور رئیس کے دل کے سب رازوں کی واپسی تھی۔ اگر رئیس کے پاس یہ دونوں عورتیں ہیں تو میں کہاں کھڑی ہوں؟ یہ سوال ڈنگ مار رہا تھا۔ اس کے اندر سلگتی ہوئی آگ بھڑکنے لگی، آنکھوں میں جلن، خوف، بے بسی اور غصہ سب کچھ ایک ساتھ تڑپ اٹھے تھے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، مینار، تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے کارڈ کو مزید زور سے مٹھی میں دبایا۔ کاغذ کی لکیر اس کی ہتھیلی کے نقش ہو گئی، جیسے کوئی داغ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا ہو۔ فلک عالمگیر سے لگ رہی تھی، اندر ہی اندر جیسے کسی نے اس کی روح کو دہکتے کوئلوں پر رکھ دیا ہو۔ شام اپنے بال کھولے گہری ہونے لگی تو آسمان پر بادلوں کی گرج اور بارش کی مسلسل جھڑی نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شہر کے شور سے ذرا ہٹ کر ایک پرسکون علاقے میں برج مینار اپنی سرمئی پتھروں کا ڈھانچہ لیے کھڑا تھا۔ اس کی اونچی اونچی کھڑکیاں، تیز زاویوں والی چھتیں اور بارش میں چمکتے پتھر کسی عام گھر کی نہیں بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ کی کہانی سناتے تھے جہاں صدیوں پرانے راز دفن ہوں۔ یہ عمارت بظاہر ایک محل تھی، مگر اس کی بناوٹ میں ایک عجیب سا خوف چھپا تھا۔ لمبی سیاہ گاڑیاں ایک کے بعد ایک آ کر محل کے آہنی گیٹ کے آگے رکنے لگیں۔ گیٹ کے دونوں جانب پرانے دیوار کے سخت ہوا کے ساتھ جھوم رہے تھے، اور ان شاخوں کی سرسراہٹ ایسی محسوس ہوتی تھی جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ سب سے پہلے گاڑی رکی اور دروازہ کھلتے ہی وجاہت عالمگیر، ان کی بیوی اور ترنم بیگم باہر نکلے۔ ان کے ساتھ بشارت اور اس کی بیوی بھی تھے۔ اماں نے اپنی شال کو مضبوطی سے لپیٹا۔ ان کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف لہرایا۔ محل کے پتھروں میں چھپی پراسراریت کو دیکھتے ہی ان کا دل لرزا اٹھا۔ اس کے بعد فخر اور اس کی بیوی فاخرہ اترے۔ فخر نے اپنی گھڑی پر ایک سرٹ نگاہ ڈالی اور لہجے میں خفگی بھر کر گویا ہوا، یہ سب کچھ وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ مگر اس کی بیوی فاخرہ کی آنکھوں میں ایک تجسس تھا، جیسے وہ اس پراسرار دعوت کے پیچھے پردہ چھپے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتی ہو۔ ان کے ساتھ فلک بھی تھی جو بالکل خاموش تھی۔ وہ ایک موٹی اونی فراک پہنے، کندھوں پر گرم سکارف ڈالے اور اونی ٹوپی اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کی چھوٹی نوز پن روشنی میں چمک رہی تھی، مگر آنکھوں میں گہری تشویش اور بے چینی واضح تھی۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتی محل کی جانب بڑھی۔ اس کا سفید لباس بارش کے دھند لکے میں ایک مدھم روشنی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ تیسری گاڑی سے زرتاش اور احمد اورنگزیب نے قدم رنجبا فرمایا۔ زرتاش اور اورنگزیب صاحب دونوں ویل چیئر پر تھے۔ اورنگزیب صاحب نے محل کو دیکھا اور ان کے اندر ایک ہی سوچ دوڑ گئی، یقیناً ڈائن کے محل کو بھی یوں ہی ہونا چاہیے، سرد، خالی اور خوفناک۔ اور پھر وہ گاڑی آئی جس کا سب کو انتظار تھا، فجر اور ولی۔ گاڑی رکی، ولی نے خود کو دروازہ کھولا اور باہر بارش کی بوندیں جیسے ایک دم تیز ہو گئی۔ فجر نے گاڑی سے قدم رکھا اور گردن اٹھا کر پورے محل کا جائزہ لیا۔
سرمئی پتھروں کا یہ مکان، یہی ہو سکتا تھا مینار کی پہچان۔ وہ آج پراڈا کے نفیس سوٹ میں تھی، گہرا نیلا اسکرٹ، سلور بیلٹ کے ساتھ ایک نفیس بلاؤز اور اس پر جیکٹ جس کے کالر پر ٹشو سے کڑھائی کا منفرد ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ بارش میں اس کی جیکٹ کے کنارے چلملائے اور یہ منظر ایسا لگا جیسے کوئی معلوم اپنی ملکہ اپنے حریر کے تخت پر چڑھائی کرنے آئی ہو۔ اس کی ہیزل آنکھیں یوں دہک رہی تھیں جیسے کسی طوفان کا پیغام دے رہی ہوں۔ باری باری ان سب کو اندر لے جایا گیا۔ جیسے ہی محل کے بڑے وسنی دروازے کھلے، اندر کی فضا نے سب کو گھیر لیا۔ بال بہت وسیع تھا، اس کی بلند چھتیں تاریک میں گم تھیں۔ دیواروں پر نصب مشالے متھم زرد اور سنہری روشنی بکھیر رہی تھی جو دیواروں پر لمبی پراسرار پرچھائیاں ڈال رہی تھیں۔ اونچی کھڑکیوں کے شیشوں پر بارش کا پانی مسلسل بہہ رہا تھا جس کی ٹک ٹک اندر کی سنسناہٹ میں اضافہ کر رہی تھی۔ ہال کے بیچ ایک لمبا ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا جو فی الوقت خالی تھا، مگر اس کی ہموار سطح چمک رہی تھی۔ کھانے کے لوازمات ابھی ایک جانب رکھے جا رہے تھے، روسٹ سوپ، سلاد، مگر ان کی خوشبو بھی یوں لگتی تھی جیسے کسی پراسرار پردے کے پیچھے دبی ہو۔ ہال کی فضا میں جانے کیوں ایک انجانی سردی سرایت کرتی جا رہی تھی۔ ہر ایک کو محسوس ہوا جیسے سانس بھاری ہو رہی ہو، جیسے کمرے کا درجہ حرارت اچانک گرتا جا رہا ہو۔ سامنے سیڑھیاں تھیں جن پر سرخ قالین بچھا ہوا تھا اور جو اوپر کہیں گھومتی ہوئی اندھیرے میں غائب ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی چھپا ہوا ہو وجود، مگر سامنے نہیں آ رہا۔ فلک اپنی اونی فراک اور سکارف میں ہال کے ایک کونے میں کھڑی تھی، یوں لگ رہی تھی جیسے چراغ جل رہا ہو مگر اندر سے وہ جل رہی تھی۔ ضبط کر کے آئی تھی مگر دل میں طوفان تھا۔ زرتاش نے ویل چیئر کو گھما کر ہال کا جائزہ لیا۔ باقی سب میز کے گرد بیٹھے محو گفتگو ہو چکے تھے، سب آ چکے تھے۔ پورا عالمگیر خاندان اور اورنگزیب خاندان سب موجود تھے، لیکن ایک عجیب خلا تھا۔ مینار ابھی تک غائب تھی، جبکہ رئیس بھی نہیں آیا تھا۔ بس ان دونوں کی کمی تھی۔ ہال میں ہر کرسی پر بیٹھے یوں ہی لگا جیسے ان سب پر کوئی نظر رکھ رہا ہو۔ مشالوں کی روشنی کے ساتھ پرچھائیاں دیواروں پر حرکت کرنے لگیں۔ کھڑکیوں کے پر بارش کا شور تیز ہو گیا۔ ہال میں موجود ہر ایک کے دل میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیوں؟ سب خاندان والے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے، مگر نسلیں بار بار سیڑھیوں کی جانب اٹھ رہی تھیں اور تبھی باہر دو گاڑیاں آگے پیچھے آ کر رکی۔ پہلی گاڑی سے رئیس اترا، بھوری لیدر کی جیکٹ پہنے۔ ایک گارڈ نے فوراً آگے بڑھ کر اس پر چھتری تانی۔ مراد دوسری جانب سے نکل آیا۔ وہ اب آگے بڑھ رہے تھے، مگر گارڈز نے دروازے پر ہی روک لیا۔ معذرت سر، صرف فیملی ہی داخل ہو سکتی ہے۔ مراد نے نہایت بھونڈا منہ بنایا۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ گارڈ وہیں رک گیا جبکہ رئیس داخل ہوا۔ بھوری جیکٹ کے کالر پر بارش کے قطرے چھلک رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے ہال میں قدم رکھا، خون کے رشتوں کی آنکھیں اس پر جم گئی اور تبھی زینوں پر قدموں کی چاپ گونج گئی۔ سیڑھیوں پر مینار دکھائی دی، بھورے سوٹ میں، بال اور بھی گھنگرالے لگ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ ایک ایک قدم سینچ کر رکھتی، رئیس کے قدم جم گئے۔ وہ اوپر دیکھ رہا تھا، وہ نیچے ہال کے دوسرے کونے میں دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان برسوں کا حساب کھڑا تھا۔ رئیس وہیں جمع رہا جبکہ مینار دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتی اس پر نگاہ ٹکائے اسی کی جانب جا رہی تھی۔ فاصلہ بھی باقی تھا مگر اس لمحے قدموں کی ایک اور چاپ ابھری فجر۔ وہ سر اٹھائے مضبوط قدموں کے ساتھ آگے بڑھتی دکھائی دی۔ پراڈا کا سوٹ، آنکھوں پر چشمہ اور ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ جو دشمن کو تعصب میں مبتلا کرتے۔ اس سے پہلے کہ مینار رئیس تک پہنچتی، وہ ایک دم اس کے سامنے آ گئی۔ مینار ٹھٹک کر رکی جیسے سامنے ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ ہلو مدر، چشمہ بالوں پر جماتے وہ دلکشی سے بولی۔ مینار لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوئی، پھر آنکھوں میں لکیریں ابھری۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس کے سوال پر مینار کی گردن ذرا جھکائی۔ رئیس کو دیکھا جو پیچھے کھڑا تھا اور پھر اس کے آگے کھڑی فجر کو۔ اعلان واضح تھا، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے بیگم کو پار کرنا ہوگا۔ مینار اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے خولے سے ہنس دی۔ وہ جو سوچ رہی تھی فجر اتنے بڑے نقصان کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آئے گی، وہ بلا بن کر آ گئی تھی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ بی بی کرد، وہ دھیمے مگر حکمیہ لہجے میں بولی۔ کہا تھا نا ان سے دور رہیں۔ وہ اسی انداز میں بولی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے روک سکتی ہو؟ آئیبرو اٹھا کر پوچھا۔ میں آپ کو روک چکی ہوں، گردن اکڑا کر واضح کیا۔ مینار کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں لمحہ بھر کو شعلے بھڑ کے۔ لگتا ہے مزاج ابھی ٹھکانے نہیں آئے۔ اس کی اکڑ پر استزاہیہ بولی۔ ٹھکانا تو آپ کو نہیں ملے گا۔ فجر سینے پر بازو باندھتے اسی کے انداز پر گویا ہوئی۔ تم میری ہم شکل ہو مگر میرا عکس نہیں۔ اپنی حدود مت بھولو ورنہ آپ کی قبر کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ بس کریں اب، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ناپسندیدگی سے بولی۔ مینار کے ہونٹ پھچ گئے۔
کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی اور خاندان کے لوگ ہال کے دونوں کناروں پر دم سادے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فلک کی انگلیاں مٹھی میں جمی تھی، اماں کا سانس رکا ہوا، ولی کی نظریں فجر پر۔ رئیس یوں کھڑا تھا جیسے دو طوفانوں کے درمیان آ کھڑے ہو، مگر اس کی نظریں فجر کے بالوں پر جمی تھی۔ سامنے کھڑی مینار بے معنی ہو گئی۔ تم اس ایک شخص کے لیے میرے سامنے کھڑی ہو؟ مینار کا آئیبرو کمان کی طرح اٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک شخص نہیں، رئیس اورنگزیب ہے، اور وہ دنیا کا کوئی شخص رئیس اورنگزیب نہیں بن سکتا۔ تو سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا۔ مشالوں کی روشنی دیواروں پر جھول رہی تھی، کھڑکیوں پر بارش کا پانی بہتا گیا، مگر وہ یوں ہی ڈٹی رہی۔ جو فرض اس کے والدین کو نبھانا چاہیے تھا وہ اس کے پیچھے کھڑے شخص نے ادا کیا تھا۔ دو والدین کے ہوتے ہوئے ایک تیسرا شخص اس کا سربراہ بنا تھا۔ پھر وہ پیچھے کیوں ہٹتی؟ اس نے پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا تھا۔ مینار اور فجر ایک دوسرے کے مقابل، ایک ہی چہرہ، دو الگ الگ تقدیریں، ایک ڈائن کی مسکراہٹ تو دوسری مالون ملکہ کی ٹھہری ہوئی نظر۔ رئیس کے ہونٹ ذرا ہلے، آواز نہ نکلی۔ کیا کہتا؟ کس کا نام لیتا؟ سب کی نظریں اس پر تھیں، مگر وہ خود گم تھا۔ آخر کیا تھا وہ شخص؟ ایک ایسا مرد جس کے لیے دو عورتیں ایک ہی چہرے لیے میدان میں اتر آئی تھیں۔ ایک چہرے والی دو عورتیں اس کے لیے آمنے سامنے کھڑی تھیں، اس کے لیے مقابل آ چکی تھی۔ رئیس نے گہری سانس لی اور بغیر کچھ کہے لمبے میز کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ قدموں کی چاپ اتنی بھاری تھی جیسے ہر قدم زمین کو آزما رہا ہو۔ وہ میز کے سرے پر پہنچا، کرسی کو ہلکی سی حرکت دی اور بیٹھ گیا۔ سربراہی کرسی پر، وہ کرسی جو ہمیشہ طاقت کا نشانہ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسی کے لیے خالی تھی۔ میز کے دوسرے کونے کی خالی کرسی تھی، وہ جگہ جہاں سب جانتے تھے کہ مینار بیٹھے گی۔ اور چند لمحوں بعد وہ منظر بھی سامنے آ گیا۔ وہ فجر کو وہیں چھوڑ کر اپنے مخصوص وقار اور غرور کے ساتھ میز کی دوسری جانب آئی، سب نگاہیں اس پر جمی تھی۔ اس کے بعد فجر مضبوط قدم اٹھاتی میز کی جانب آئی، ولی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ایک طرف رئیس، دوسری طرف مینار، درمیان میں خاندان۔ اماں گمسم بیٹھی تھی، ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جیسے پتھر بن گئی ہو۔ بشارت اور فخر اپنی بیویوں کے ساتھ خاموش تھے۔ احمد اورنگزیب صاحب کے چہرے پر حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ فلک جو ضبط کی چادر اوڑھی بیٹھی تھی اندر سے سلگ رہی تھی۔ میز پر کھانے کے لوازمات رکھے جا رہے تھے، برتنوں کی کھنک اور ملازموں کی آہٹ کے بیچ خاموشی کا بوجھ اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزرے، پھر مینار کی آواز اپڑی۔ وہ پرسکون تھی، جیسے سبھی کے دل کی دھڑکنوں پر حکمرانی کر رہی ہو۔ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں آپ لوگ مجھے دیکھ کر صدمے کی کیفیت میں ہیں، مگر کھانا کھائیں، کیونکہ اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے طاقت چاہیے۔ سب خاموش، کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا، صرف رئیس نے بوتل اٹھائی، پانی گلاس میں انڈیلا اور لبوں سے لگایا۔ نگاہیں البتہ مینار پر جمی رہیں۔ وہ کرسی ذرا پیچھے کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، چہرے پر سنجیدگی کی گہری لکیریں تھیں، جبکہ مینار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے بات جاری رکھی۔ سالوں پہلے میری غلطی کو میری موت بنایا گیا، اور پھر میری موت کو میری خودکشی کا نام دے دیا گیا۔ اس کی آواز میں زہر گھولا سکوت تھا۔ اور یہ سب کرنے والا کون تھا؟ آپ سب جانتے ہیں، مگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے سوال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی نگاہ اماں پر ڈالی۔ اماں، آپ نے بھی سوال نہیں اٹھایا؟ آپ تو ایڈوکیٹ تھیں۔ ترنم بیگم پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھیں، نظریں میز پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ فجر کو دیکھ رہی تھی اور نہ مینار کو۔ اسی لمحے اس خاموش فضا میں اچانک فجر کی ہنسی ابھری۔ سب چونکے، نگاہیں فوراً اس پر جم گئی اور ولی سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ ویسے میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ مرد کے ہاتھ میں شادی کی انگوٹھی اتنی اچھی لگتی ہے۔ وہ اس کے صاف ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی، مٹھی پر تھوڑی ٹکائے۔ اس کی نظریں ولی کی انگلی میں چمکتی سادہ سی سلور کی انگوٹھی پر جمی تھیں۔ شادی شدہ مرد کو پہننی چاہیے تاکہ وہ دوسری عورتوں کو تنبیہ ملتی رہے۔ پھر وہ ہنسی، ایک ہلکی سی مگر اتنی غیر متوقع کہ جیسے خاموشی کو چیرتی ہوئی نکل گئی ہو۔ تمہارے ہاتھ میں اسے دیکھتی ہوں تو ملکیت کا احساس ہوتا ہے۔ ولی نے نظریں چکا لیں، مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ یوں ہی کہہ رہی تھی جیسے اپنے شوہر کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر پر آئی ہو، اور وہاں اس میز پر اس کے علاوہ مزید 11 افراد موجود نہ ہو۔ مینار نے سر اٹھایا، بھویں سکیڑی وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ ویسے یہاں کافی ٹھنڈ ہے نا؟ اس کی آواز خاموشی میں سنائی دی۔ ولی نے سمجھتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ مینار انہیں گھور کر رہ گئی۔ فجر نے جب سب کی نظریں خود پر محسوس کیں تو مصنوعی شرمندگی ظاہر کی۔ وہ چپ ہوئی تو مینار نے تعصب سے سر ہلایا، نظریں ابھی تک ان پر تھیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، دیز ٹو براتس۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ بات شروع کرتی، فجر نے اچانک ملازم کو پکارا، ایکسکیوز می،
سب کی نگاہیں پھر سے اس پر اٹھ گئیں۔ مینار کے لبوں پر رکی ہوئی بات وہیں رک گئی۔ کیا مجھے چائے مل سکتی ہے؟ دیسی چائے، خالص دودھ والی؟ مکمل سنجیدگی سے کہا۔ یہاں مجھے نظر نہیں آ رہی، کم چینی اور تیز پتی والی۔ ملازم فوراً سر جھکائے بولا، جی میڈم میں لاتا ہوں۔ اور کافی؟ فوراً پوچھا۔ میرے ہسبینڈ کافی پیتے ہیں، پلیز ان کے لیے کافی لے آئیں۔ یہ پہلی بار اپنے سسرال آئے ہیں، آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، یہ اس مینار کے داماد ہیں۔ ہال میں لمحہ بھر کے لیے مکمل سکوت چھا گیا۔ ولی کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑ گیا، ہونٹوں پر مسکراہٹ دبانے کی کوشش واضح تھی، جبکہ مینار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ فجر نے گردن ذرا ترچھی کر کی اور سب کو مخاطب کیا، ویسے آپ سب چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا کسی کو بھوک نہیں لگی؟ بگ بی، آپ کچھ نہیں لیں گے؟ کئی دنوں بعد رئیس نے اس سے براہ راست بات کی تھی۔ اس کے یوں پوچھنے پر رئیس نے سر چکایا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کے چہرے پر پہلی بار کئی دنوں بعد نرمی کی ایک لہر آئی تھی۔ کئی دنوں بعد وہ مسکرایا تھا، بلکہ اس وقت ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ اپنے تاثر پر قابو پا چکا تھا۔ گلا صاف کرتے ہوئے بولا، نو، آئی ایم اوکے۔ فجر نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر سامنے بیٹھی فلک کو دیکھا۔ اور فلک، تم نے کچھ نہیں کھایا؟ پلیز ان کے لیے فرینچ فرائز لائیں، انہیں پسند ہے۔ وہ اونچی آواز میں ملازم سے کہہ رہی تھی، ان کا خیال کریں، یہ رائٹر ہیں، ہمارا سرمایہ، انہیں بھوکا نہیں۔ کیا تم اپنی بکواس بند نہیں کرو گی؟ مینار کی دھیمی مگر واضح گرج ابھری۔ فجر نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہاں ہم بول نہیں سکتے؟ اس نے ہلکی سی معصومیت سے آنکھیں پھیلائیں۔ انویٹیشن کارڈ پر تو نہیں لکھا تھا کہ منہ بند رکھنا ہے؟ ساتھ بیٹھے ولی کا سر مزید جھک گیا، جبکہ رئیس کی آنکھوں میں مزید دلچسپی اتر آئی تھی۔ یہ منظر کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہال میں وقت جیسے تھم گیا۔ مینار نے خود پر قابو پایا اور گردن سیدھی کی، پھر بھرپور اعتماد کے ساتھ رئیس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی میں نہ خوف تھا، نہ لجاجت، صرف نفرت تھی۔ میرا اعلان سب سن لے، یہ ہماری کہانی ہے، مینار مراج اور رئیس اورنگزیب کی۔ سالوں پہلے جب میری موت کو خودکشی کا نام دیا گیا تھا، سب خاموش تھے، کسی نے سوال نہیں اٹھایا، کسی نے سچ جاننے کی کوشش نہ کی، سب بھول گئے، سب نے میرا انجام مان لیا تھا، مگر یہ میرا انجام نہیں تھا، انجام اب لکھا جائے گا۔ وہ قہربار نظروں سے صرف اور صرف رئیس کو دیکھ رہی تھی۔ میں سب کو وارن کر رہی ہوں، یہ کھیل صرف میرا اور رئیس کا ہے، جو اس میں قدم رکھے گا مارا جائے گا۔ جیسے سب 26 سال پہلے اندھے اور گونگے بن گئے تھے، ویسے ہی بنے رہے۔ کسی بھی قسم کی ہوشیاری کی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہال میں بیٹھے سب کے دل دھڑکنے لگے۔ فجر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، مگر اس کے ہونٹ خاموش تھے۔ ولی کے ہاتھ میز کے نیچے مکے کی طرح بند ہو گئے تھے۔ فلک کی پلکوں پر لرزش آئی تھی، مگر وہ اپنے ضبط کو پکڑے بیٹھی رہی۔ ترنم بیگم نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ پھر اسی اندھیرے میں لوٹ گئی ہوں جہاں سے برسوں پہلے بیٹی کو کھویا تھا۔ مینار نے نگاہیں سب پر دوڑائیں، پھر وہ دوبارہ رئیس کو دیکھا۔ آج یہاں ایک خاندان کی کمی ہے، جانتے ہو کس کی؟ گردیزی خاندان۔ افسوس کہ آنے کے لیے کوئی بچہ ہی نہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں یا پھر خاموشی سے الگ رہیں۔ میں آپ لوگوں کو بخش رہی ہوں، اتنا کافی ہے۔ اس کے آخری الفاظ کے ساتھ ہی ہال پر ایک بوجھل سکوت چھا گیا تھا۔ کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہ تھا، صرف بارش کی بوندوں کا شور خوشیوں پر بہہ رہا تھا، جو شیشوں پر بہہ رہا تھا، جیسے محل کے اندر گونجنے والی اس ملکہ کی وارننگ کی تصدیق کر رہا ہو۔ سب نے ملکہ کا پیغام سن لیا تھا، لیکن کوئی بھی جواب نہ دے پایا تھا۔ اور پھر رئیس اٹھا، کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہوا، جیکٹ سیدھی کی اور مینار کو دیکھا۔ تم کل بھی اندھی تھی، آج بھی اندھی ہو، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون اندھا ہونے والا ہے۔ یہ انجام میں نے لکھا ہے، رئیس اورنگزیب، اور تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ نہ 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 نہ، رئیس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنی داستان کا مصنف ہوں، اور ابھی میں نے آخری باب نہیں لکھا۔ اس نے ایک جتاتی ہوئی نظر مینار پر ڈالی اور پھر بنا کچھ کہے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا۔ مینار کے سرد نظریں اس کے پشت پر جمی رہیں۔ رئیس کے پیچھے نکلتے ہوئے دروازہ آہستگی سے بند ہوا، مگر اس کی گونج دلوں میں باقی رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ہال میں ایک عجیب سا خالی پن سا چھا گیا، وہ خلا جو صرف کسی طاقتور وجود کے جانے کے بعد رہ جاتا ہے۔ ہر بارش کی لکیریں شیشوں پر تیرتی ہو گئی، شیشوں پر تیز ہو گئی، جیسے پوری دنیا اس لمحے کو دھو رہی ہو۔ فلک نے اپنی چیختی ہوئی سانس پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر آنکھوں میں ایک نیا ٹھہراؤ جھلک رہا تھا، وہ خاموش لگن جو صرف لکھنے والے جانتے تھے۔ اس نے مینار کی طرف دیکھا۔ مینار نے گردن ذرا اکڑائی، عقابی نگاہوں کی شدت جون کی تون تھی۔ تم فلک ہو نا؟
اس کی शहद रंग आंखों को देखते हुए यूं पूछा जैसे जानती ना हो। फलक बस सर्द नजरों से इसे देखते रह गई। तुम जो चाहो कर लो, रईस तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा, ये उसकी हड्डियों में लिखा जा चुका है। तन्हाई इसका मुकद्दर रहेगी। इसने फलक की जानिब हल्का सा झुकते हुए सरगोशी की। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये मेरा घर है। अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो याद रखो अच्छा नहीं होगा। इस सारी गुफ्तगू में वो पहली बार बोली थी। होगी मीनार मिराज किसी स्याह दुनिया की मलिका, मगर ये घर इसका था। इस घर की मलिका वो थी और वो जता चुकी थी। मीनार के चेहरे पर एक लम्हे को खामोशी छा गई थी, फिर धीरे से तंजिया मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो फलक की धमकी को अपने अगले खेल का हिस्सा समझ रही हो। जबकि फलक इस पर गहरी नज़र डालकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। इसके पीछे फ़ख्र और फाखरा भी थे, जबकि अम्मा अपनी जगह यूं ही बैठी थी। मीनार ने एक नज़र इन पर डाली। आपने मेरा इंतज़ार किया अम्मा? आप जानती थी मैं आऊँगी। देखें मैं आ गई। तुम क्यों आई हो मीनार? तुम ना आती। अम्मा ने पहली बार नज़र उठाकर इसे देखा। मीनार के चेहरे पर साया सा लहराया। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। वो उठ खड़ी हुई। बशारत ने इन्हें सहारा दिया। मीनार के होंठ भिज गए। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अम्मा यही जुमला दोहराते अपने भाई भतीजे और इनकी फैमिली के साथ दरवाजे की जानिब बढ़ गए। अहमद औरंगज़ेब साहब और जरताश जो फजर और वली की साइड बैठे थे, इन्होंने भी अपनी व्हील चेयर खिसकाई। औरंगज़ेब साहब ने खाली कुर्सियों पर एक तवील नज़र डाली और फिर होठों पर एक बारीक सी मुस्कुराहट लाते हुए अपनी व्हील चेयर्स लिए दरवाजे की जानिब बढ़ गए। इनके पीछे दीगर ख़ानदान के अफराद भी दबे कदमों सर झुकाए बारिश की बूंदों में अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। जरताश को भी इनकी पैरवी करनी पड़ी, जबकि फजर और वली अभी वहीं थे। अब तुम्हें वापस जाने के लिए कोई भी कार्ड चाहिए? मीनार ने की नकियों से इसे देखा, जो सीने पर बाजू बांधे खड़ी थी। नहीं, मगर आपको फेस कार्ड खेलना बंद करना होगा, वरना क्या? वो मेज़ पर दोनों हाथ जमाए इसकी जानिब झुकी। फजर की ने खुश्क गला तड़ किया। जख्मी निगाहों से इस औरत को देखा जो इसे पैदा करने वाली थी, मगर सच कहा था इसने पैदा करने से कोई मां नहीं बन जाती। चलें वली। बिना इसकी बात का जवाब दिए वो वली की जानिब बढ़ी, जो पुरसुकून सा बैठा था। जो हुक्म मैडम। वो उठ खड़ा हुआ और फिर एक गहरी जताती नज़र मीनार पर डाली और फजर का हाथ थामे बाहर की जानिब पड़ गया। इनके जाते ही साए लंबे होते गए। गाड़ियां एक एक करके रवाना हुई। हर गाड़ी अपने साथ एक कहानी, एक दबाव, एक राज लेकर अंधेरे में गुम होती गई। सबको अपने हिस्से की मौत खुद झेलनी पड़ती है। फिर मीनार और रईस की लड़ाई से इनका क्या ताल्लुक? वो मरी या जिए? सब आखिरी कदम भी बाहर निकाला तो महल अपनी खामोशी में धुल गया। मगर ये खामोशी खाली नहीं थी। दीवारों में एक गूंज थी, एक गैर मरई सरगोशी, जैसे हर ईंट हर रात का गवाह बन गई हो। मीनार वहीं खड़ी रही, पूरे हाल पर नज़र डाली। दुश्मनों, साथियों और यादों के इस मंजर को अपने जहन में कैद किया। फिर आहिस्तगी से बाहर की तरफ बढ़ी। बारिश इसके कंधों पर गिर रही थी, मगर वो ना गीली महसूस हुई ना बोझल। इसके बाहर निकलते ही महल का बड़ा दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ और रोशनी एक एक करके बुझ गई। हेड ऑफिस की इमारत रोशनी और शोर से भरी हुई थी। बड़े हॉल के एक तरफ शीशे दीवार नुमा पैनल थे, जिनसे बाहर का आसमान ओस के बावजूद चमकता नजर आ रहा था। नीचे पार्किंग में गाड़ियां रुकी थी। ड्राइवर छतरियां थामे खड़े थे और अंदर स्टाफ एक तूफानी रफ्तार से दौड़ में भाग रहा था, भाग दौड़ में मसरूफ था। यहाँ बस 18 दिन बाकी थे। डार्क स्टार्स रईस औरंगज़ेब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस साल के अख्ताम पर लॉन्च होना था। सारी दुनिया की नज़रें इस पर जमी हुई थी, मगर फलक जानती थी कि 18 दिन सिर्फ इस लॉन्च के नहीं थे। ये 18 दिन वो मीनार की उल्टी गिनती के भी थे, जिसका आगाज़ वो कर चुकी थी। ये 18 दिन इसकी अपनी कहानी के भी थे, रईस के साथ गुजारे जाने वाले शायद आखिरी दिन। वो ऊपरी मंजिल की रेलिंग के करीब खड़ी थी। नीचे के हॉल में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर प्रोमो चल रहे थे। मीटिंग्स रूम्स में मैनेजर्स की आवाज़ें गूंज रही थी और ऊपर प्रोजेक्टर पर डार्क स्टार्स का चमकता नाम। चारों तरफ हलचल मची थी, मगर फलक के दिल में सन्नाटा था। सामने कॉन्फ्रेंस रूम की दीवार पर बड़ी स्क्रीन पर एक और खबर लगी थी, रईस औरंगज़ेब द क्राउन्ड किंग। ये किताब लॉन्च हो चुकी थी। पहले ही हफ्ते में इसने 12,000 को बाजार को हिलाकर रख दिया था। लोग बादशाह की एक रोशन जिंदगी देख रहे थे, मगर वो जानती थी कि हर सफ़े के पीछे कितना भयानक माजी छुपा था। वो आहिस्ता से रेलिंग पर झुकी। दिल में एक अजीब सी नरमी आई। ये सोच के रईस ने मीनार का कत्ल नहीं किया। दिल बोझल होने के बावजूद हल्का हो गया। वो जिंदा थी, न जाने आगे क्या होने वाला था, मगर यह हकीकत कम से कम दिल को कुछ सहारा दे रही थी। इसने रईस को नीचे देखा। वो कॉन्फ्रेंस रूम में टेबल पर झुका, एक के बाद एक फाइल पलट रहा था।
اس کی آنکھوں کے نیچے تھکن کے سائے تھے مگر ہاتھ رکے نہیں تھے۔ وہ شخص ہر لمحہ اس کے منصوبے میں ڈوبا جا رہا تھا۔ مینار کے سامنے آ جانے کے بعد بھی، عروضہ کی موت کے بعد بھی وہ خاموش تھا، نہ کسی سے بات کی، نہ کوئی وضاحت دی، جیسے کام ہی اس کی زبان ہو۔ گلاس وال سے واضح نظر آتے رئیس کو دیکھتے گئی۔ وہ شخص اکیلا پڑ گیا تھا۔ مینار جیسی عورت کا مقابلہ تبھی ممکن تھا جب یہ گھر مضبوط ہوتا، مگر یہ گھر، یہ دل، یہ سب تو پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ اسی لمحے ایک ہلکی چاپ اس کے قریب رکی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، میسم کھڑا تھا۔ وہ رکا اور اسے چند لمحے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا آگے آیا اور کچھ فاصلے پر رکتے ریلنگ پر کوہنیاں جما دی۔ اب ان میں کچھ بات چیت ہونے لگی تھی۔ میسم باقیوں سے تو نہیں، البتہ اس سے کچھ بات کر لیتا تھا۔ تو تمہارے باس نے حکم نہیں دیا؟ فلک کی آواز نرم مگر چپتی ہوئی تھی۔ میسم نے گردن موڑی، حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسا حکم؟ مینار کو مارنے کا؟ وہ سیدھے لفظوں میں بولی۔ ایک پل کے لیے میسم کے چہرے پر سنجیدگی چھائے، پھر وہ بے ساختہ مسکرا دیا، دھیمی سے مسکراہٹ جیسے مذاق ہو۔ فلک نے چونک کر اسے دیکھا، شاید پہلی بار اس نے میسم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کسی کو یوں ہی مار دینا آسان ہے؟ اس نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا۔ تم لوگوں کے لیے تو آسان ہے، فلک نے ترکیب بترکی جواب دیا۔ وہ اس کا جلوہ دیکھ چکی تھی۔ میسم سیدھا ہوا، کوہنی ریلنگ سے ہٹائی۔ ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، قتل عام نہیں۔ مینار مراج کے قتل عام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے ہونٹوں پر تلخی اتر آئی تھی۔ اس کے سوال پر وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، فی الوقت تو وہ جو کر رہی ہیں اسے روکنا ہے۔ فلک نے پلکیں اٹھائیں، سیدھے اس کی طرف دیکھا۔ اور وہ کیا کر رہی ہے؟ میسم نے شانے اچکائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک الجھن تھی۔ خطرناک عورت ہے، ہم پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی فلک کے چہرے پر حیرت کی لکیر کھنچ گئی تھی۔ ابھی تک پتہ نہیں چلا، اتنی سیکیورٹی، اتنی ٹیکنالوجی، اتنی پہنچ ہونے کے باوجود بھی اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ امید ہے جلد جان جائیں گے، میسم نے مختصر کہا۔ اس کی نظریں بے ساختہ رائٹر باربی پر پڑیں۔ دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا، نگاہیں چرائیں اور چل دیا۔ فلک نے رخ موڑ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ شخص زیادہ دیر اس کے قریب نہیں رکتا تھا، شاید رکنے کا حق ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی نظریں پھر سے نیچے کانفرنس روم پر جم گئی تھیں۔ مراد اور رئیس میٹنگ میں مصروف تھے۔ یہ 18 دن، یہ سب کچھ کیا واقعی کچھ ختم ہونے والا تھا؟ نیچے شور بڑھ رہا تھا، ڈارک سٹارز کی نمائش کی تیاری، ساؤنڈ چیک، سکرینز پر چلتے پروموز، مگر اسے اپنی سماعت میں بس اپنے ہی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ نیچے کانفرنس روم میں بھاری شیشوں والی دیواروں کے پار اوس کی بوندیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ اندر ہال میں پھیلی روشنی کا عکس چمکتی میز پر پھیل رہا تھا۔ چاروں طرف فائلز، پروجیکٹر اور نوٹس کی کھچاکچ موجودگی تھی، مگر کمرے کے بیچ ایک عجیب سا سکوت جمع ہوا تھا۔ رئیس کرسی پر نیم جھکا بیٹھا تھا۔ اس کی انگلیاں کھلی فائل پر رکھی ہوئی تھی، جیسے کچھ پڑھ رہا ہو مگر آنکھیں لفظوں پر سے کہیں اور لگی ہوں۔ ماتھے پر شکنیں تھیں، ہونٹ بھیجے ہوئے تھے۔ سامنے پروجیکٹر پر ڈارک سٹارز کے لوگوں کی روشنی بار بار جھلملا رہی تھی۔ مراد اور دوسری طرف بیٹھا تھا۔ اس کی سانسیں بھاری تھی، جیسے اندر ہی اندر بھڑکتا ہوا لاوا ہو۔ وہ رئیس کو دیکھ رہا تھا، ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی خاموشی کو توڑ دینا چاہتا ہو۔ آخرکار رئیس نے اس کی تپتی ہوئی نظریں محسوس کر لی۔ اس نے فائل سے نظریں اٹھائیں اور سپاٹ لہجے میں پوچھا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہ آواز خالص پروفیشنل تھی، جیسے کوئی باس اپنے جونیئر سے پوچھ رہا ہو۔ مراد کا ضبط ٹوٹ گیا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ رئیس نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بھویں اٹھائی۔ کیا تم کچھ کہہ نہیں رہے تھے؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی، گلا بھرا ہوا سا تھا۔ تمہیں چپ لگ گئی ہے رئیس؟ ایک لمحے کو رئیس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد تھکن گہری ہو گئی، جیسے یہ جملہ اس کے اندر چھپے زخم کو چھو گیا ہو۔ تو کیا چاہتے ہو؟ اس نے آہستگی سے مگر کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ کیا کروں؟ بات کرو، عروضہ پر بات کرو، اگر تم گلٹی ہو تو۔ یہ سنتے ہی رئیس آنکھوں میں ایک شعلہ لپکا۔ اس نے مراد کی بات کاٹتے میز پر ہاتھ مارا۔ میں گلٹی نہیں ہوں۔ مراد ساکت رہ گیا۔ رئیس کا لہجہ لرز رہا تھا، جیسے ہر لفظ اس کے اندر کے زخم کو چیرتا جا رہا ہو۔ میں گلٹی نہیں، میں تکلیف میں ہوں، اس نے آہستہ مگر کانپتی آواز میں کہا۔ گلے کی گلٹی بار بار ابھر رہی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ جھک کر میز پر دونوں ہاتھ ٹکا گیا۔ اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ فجر مجھے عزیز ہے، اسے بچانے کے لیے جو میں نے کیا، اس پر گلٹی نہیں ہوں، مگر جانتے ہو وہ کس کی بیٹی ہے؟
وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر دانت بھینچے انکشاف کیا، وہ فرقان گردیزی اور مینار مراج کی بیٹی ہے۔ کیا تم میری بے بسی محسوس کر سکتے ہو؟ نہیں مراد، تم نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا چاہتے ہو، میں ڈھنڈورا پیٹوں؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چہرہ ضبط سے سرخ ہوا۔ مینار زندہ ہے، فجر اس کی بیٹی ہے، اور پہلا دھوکہ مجھے کس نے دیا؟ آواز بھاری تھی۔ جعفر عالم نے، وہ شخص جس نے وفاداری کی قسم کھائی تھی۔ اس کے نام پر مراد کے لب تھر تھرا کر بھنج گئے۔ وہ اس کا باپ تھا، وہ شخص جس نے اپنی زندگی اس خاندان پر لٹا دی تھی، پھر اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ رئیس نے سر جھٹکا جیسے مزید بوجھ نہ سہ سکتا ہو۔ بتاؤ کیا کروں؟ اس بات پر ڈھنڈورا پیٹوں کہ جعفر انکل نے مجھے دھوکہ دیا، یا اس پر روں کہ عروضہ میری کمزوری جانتی تھی اور اس نے مجھے ایکسپلائٹ کیا، یا اس پر کہ وہ… اس کی آواز کپکپا گئی، وہ ہاتھ میز پر رکھتے جھکا، سینے کی جلن بڑھتی گئی، وہ میرے ہاتھوں سے مری، میرے بازوؤں میں دم توڑا، لفظوں کے ساتھ اس کا ضبط ٹوٹتا گیا، ماتھے پر بل، آنکھوں میں شدت اور چہرہ اذیت سے سرخ۔ بتاؤ مراد، کیا کروں؟ پھر سے جا کر مینار کو مار دوں جس نے ساری زندگی مجھے ہنٹ کیا؟ یا اس پر روں کہ جس عورت پر میں نے زندگی لٹائی وہ اپنی بیٹی کو چارہ بنا کر میرا شکار کر رہی ہے؟ کس پر روں؟ کس پر؟ وہ لمحہ بھر کو رکا، سانس بھاری، آواز بھربھرا سا تھا۔ یا اس پر کہ میری بہن مجھے چھوڑ کر مینار کا ساتھ دے رہی ہے؟ بتاؤ مراد، پورے شہر کو چیخ چیخ کر سناؤں یا پھر خاموش رہوں؟ تم بتاؤ کیا کروں؟ اس کی آواز یکدم اتنی بلند ہو گئی کہ دیواریں گونج اٹھیں، مگر یہ آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ مراد ساکت کھڑا رہ گیا، دل کو ایک دھچکا سا لگا تو رئیس کو سب پتہ چل گیا تھا۔ زرتاش کا بھی؟ ولی ٹھیک کہتا تھا، زرتاش مینار کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے دل پر ہتھوڑا پڑا، لب بھیج گئے، جبکہ رئیس نے گہری سانس لی جیسے اپنا ہی بوجھ اٹھا رہا ہو۔ میری تکلیف کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں، تو بہتر ہے میں خاموش رہوں، کیونکہ مجھے دکھوں کا اشتہار لگانے کی عادت نہیں ہے۔ ایک دنیا اس کی مٹھی میں تھی اور ایک دنیا اس کی مٹھی سے پھسل رہی تھی۔ مراد نے لب کھولی، لیکن مینار، وہ خطرناک ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، اس نے وارن کیا ہے۔ رئیس نے آنکھیں میچ لی، ضبط سے اس کا جبڑا سخت ہو گیا، اسی لیے تو خود کو اکیلا کر لیا۔ اس نے دھیرے مگر بھاری لہجے میں کہا، نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی اس کا شکار بنے۔ فائل زور سے بند کی اور تیز قدموں سے گلاس ڈور کی طرف بڑھا، ہینڈل پکڑا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ مراد اپنی جگہ ساکت رہ گیا، آنکھوں میں ایک طوفان، سینے میں ایک بوجھ لیے۔ رئیس کے الفاظ اس کے اندر کیل کی طرح پیوست ہو گئے۔ انسان کی اصل کہانی وہ لمحہ ہوتی ہے جب اس کے اندر کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ کبھی یہ روشنی محبت کی صورت ہوتی ہے، کبھی اعتبار کی، کبھی بھروسے کی اور کبھی امید کی۔ جب یہ دفن ہو جائے تو جو باقی رہتا ہے وہ انسان نہیں، ایک سایہ ہوتا ہے، اور سایہ جو روشنی کی طرح زندگی نہیں دیتا بلکہ اندھیرے کی طرح لپیٹ کر سانسیں کھینچ لیتا ہے۔ اچھائی مر جائے تو برائی جنم لیتی ہے، نرمی مٹ جائے تو سختی اپنی جکڑ پکڑ لیتی ہے، رحمت دفن ہو جائے تو قہر اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک انسان کے بدن میں دوڑتی زندگی اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ وہ جو کبھی نرم، شفیق اور ہمدرد تھی، اب سرد، بے رحم اور انتقام سے لبریز ہو جاتی ہے۔ یہ موت نہیں بلکہ ایک پیدائش ہے، ایک اور پیدائش ہے، ایک ایسی پیدائش جو خون سے نہیں، آنسوں اور زہر سے پروان چڑھتی ہے۔ ایسی زندگی کا مقصد جینا نہیں بلکہ جان بننا ہے، ایسا جال جو وقت کے ساتھ پھیلتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور آخر کار سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس لمحے کے بعد باقی سانسیں انسان کی اپنی نہیں رہتی، وہ کسی اور کی ملکیت ہو جاتی ہے، نفرت کی، انتقام کی اور اس عہد کی جس میں محبت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک وجود مرتا ہے اور دوسرا زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ زندہ وجود انسان نہیں ہوتا، وہ ایک جال ہوتا ہے، اور ایک مکڑی کی مانند جو اپنی تقدیر خود بنتی ہے۔ سالوں پہلے وہ لمحہ جب جعفر نے اس حویلی کے اس پرانے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں کا منظر جعفر کے لیے ایک چھٹکے سے کم نہ تھا۔ مینار زمین پر نیم بے ہوش پڑی تھی، اس کے ہونٹ نکاہت سے پھیکے، ذرا سا سارا جسم ایک بے جان سانچے کی مانند پھیلا ہوا تھا۔ وہ کھانستے ہوئے اپنی سانسیں سمیٹ رہی تھی، وہ کھانسی جو زندہ رہنے کی آخری کوشش لگتی تھی۔ جعفر کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا، وہ زندہ تھی مگر کیسے؟ وہ اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ جب مینار نے بے ہوش نظروں سے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، جب اس کی ناک سے پھونک پھونک کے سانس نکل رہے تھے،
جعفر کے اندر وہ سرد مروت اس نے اسے کڑی شکل دی ہوئی تھی نرم پڑ گئی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھے تکے گیا، وہ زندہ کیسے بچ گئی؟ میں پریگننٹ ہوں جعفر انکل۔ مینار کے منہ سے یہ الفاظ پھٹے پھٹے نکلے، کمزور مگر بے حد ٹھیک۔ یہ سنتے ہی جعفر کے بدن میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، وہ ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف، شرمندگی اور ایک عجیب سی مخافظانہ چمک کا امتزاج نمودار ہوا۔ رئیس کے سامنے وہ شخص جس نے مینار کو مٹانے کا فیصلہ براہ راست سنایا تھا، اس لمحے اپنی تمام سختیوں میں ایک شگاف محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بچے کا مطلب اب سب کچھ بدل جائے گا۔ مینار کی موت اس صورت میں کسی حد تک قبول نہ ہونے والی حقیقت تھی، اور اسی حقیقت نے اسے ایک غیر متوقع انتخاب پر مجبور کیا۔ چند لمحے وہ اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ مینار کو اٹھا کر اس کے بازو کے نیچے سے سہارا لے کر باہر نکالا۔ راہداری ساکت تھی، اس نے سوچ لیا کہ وہ اس راز کو چھپائے گا۔ اس نے ایک لاوارث لاش کا انتظام کیا، ایک لڑکی جو اسی کی ہم عمر تھی۔ اس کی کلائی پر وہی بریسلٹ چپکا دیا گیا جو مینار کی پہچان تھی، اور پھر حویلی کے اس حصے میں آگ لگا دی۔ یہ مشکل اور خطرناک کام تھا، مگر اس نے کر لیا۔ حویلی میں جلتے شعلے، فائر بریگیڈ کی بے قراری میں سب نے مینار کی موت مان لی تھی۔ باہر کی دنیا نے ایک فیصلہ سنا دیا تھا، مینار میراج ختم ہو گئی، مگر حقیقت میں ایک چھوٹا سا کمرہ، اس پر ایک پرانا فلیٹ تھا جس میں مینار کو رکھا گیا، زندہ مگر اندر سے مر چکی مینار میراج۔ یہ فلیٹ چھوٹا اور گندا تھا، پرانی فرنیچر کی بدبو، لکڑیوں کی ٹوکریاں جو کبھی نہیں کھلی، مگر جعفر نے وہاں سب کچھ رکھا جو ایک حاملہ عورت کو زندگی دے سکتا تھا: غذا، دوا اور خاموشی۔ اور اس خاموشی میں جعفر کو خود بھی کھو گیا تھا۔ وہ رئیس کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس حالت میں مینار کو مارنا اخلاقیات کے خلاف تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی وہ اسے یہیں رکھنے والا تھا۔ اس کے بعد یہ بعد میں دیکھا جاتا۔ مینار خاموش رہی، نہ کوئی سوال نہ جواب۔ محلوں میں پلی بڑھی لڑکی اس سیم زدہ فلیٹ میں خاموشی سے رہنے لگی۔ وہ زندہ تھی کس کے لیے؟ انتقام کے لیے۔ اس کے اندر نفرت کا پہلا بیج اسی دن بونا شروع ہو گیا تھا جب مرنے کے بجائے اس نے دوبارہ آنکھیں کھول لی تھی۔ اس کی نفرت صرف رئیس یا جعفر تک محدود نہ رہی تھی، اس نے اپنے اندر ایک ایسی سرد مہربانی اور کڑوی شکایت ابھاری جو بعد میں ایک منصوبہ بنتی۔ اس نے جب سنا کہ اس کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا تو اس کے کانوں میں یہ بات خون کی طرح گھس گئی۔ دنیا نے اسے سلجھائے بغیر ختم کر دیا۔ اس کا خاندان اس کے وجود کو ایک سیاہ داغ بنا کر چھوڑ چکا تھا۔ سب کچھ راکھ میں بدل چکا تھا، مگر اس کے اندر ایک نئی چیز جنم لے چکی تھی: بدلے کے احساسات۔ جعفر روز آتا، پہلے دنوں میں نخوت بھرے چہرے کے ساتھ، پھر دھیرے دھیرے نرم ہونے والی آواز کے ساتھ۔ وہ کھانا لاتا، دوا دیتا، مینار خاموشی سے کھا پی لیتی۔ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور نہ وہ جانا چاہتی تھی۔ باہری دنیا سے رابطہ منطقی تھا۔ دن گزرتے گئے، اس نیم بے ہوش کیفیت سے نکل کر جسمانی طور پر مضبوط ہونے لگی۔ اس کے وجود میں زندگی کی گہما گہمی کا ایک پیچیدہ احساس تھا۔ ایک طرف سرد اور خفت زدہ تھی، اور دوسری طرف وہ بچے کے لیے بھی کچھ محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ جعفر کے آنے جانے کے انداز میں تبدیلی آئی۔ اب وہ صرف روز مرہ کا کھانا اور دوا لانے والا نہ رہا۔ وہ کبھی باتیں بھی کرتا، شہر کے حالات، حویلی کی فضا اور رئیس کی بگڑتی حالت، سب ختم ہو جاتا۔ مراج الدین ترنم بیگم کا حویلی چھوڑ جانا وہ سن لیتی، مگر کوئی جواب نہ دیتی۔ اسے چپ لگ چکی تھی۔ وقت کے ساتھ اس نے اپنے اندر کی زخمی پن کو ایک ڈھال میں تبدیل کیا۔ فلیٹ کے باہر دنیا اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ اورنگزیب خاندان کا سورج غروب ہو چکا تھا، مگر شہر کی روشنیوں کے پیچھے نئے ستارے چمکنے لگے۔ اس نے اپنے اندر عہد کر لیا کہ اب وہ صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں جیے گی، وہ ایک ایسا وجود بنے گی جو اورنگزیب اور گردیزی خاندان کے لیے ایک مستقبل خاموش سزا ہوگا۔ اور یہ سزا اتنی باریک، اتنی دھیمی اور اتنی ناقابل برداشت ہوگی کہ اس کا کوئی بھی مجرم کبھی اپنے کیے کی صفائی نہ دے سکے گا۔ جعفر اس کے معائنے کے لیے ایک نرس کو لاتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس نے مینار کے لیے ایک کام والی کا بندوبست کر لیا۔ کام والی ہفتے میں 3 دن آتی اور صفائی کر جاتی۔ مینار نے اس سے کبھی بات نہیں کی، اگر وہ بات کرتی تو صرف اپنے اندر پلتے وجود سے۔ فلیٹ کا وہ چھوٹا سا کمرہ اب اس کے لیے دنیا تھا، ایک ایسی دنیا جس کے سارے دروازے بند تھے، مگر اندر ایک آگ سر اٹھائے جل رہی تھی۔ مینار نے وہاں دن گنے تھے، راتیں گنی تھیں، ہر سانس، ہر درد، ہر پھٹتی ہوئی امید اس کے وجود میں کسی ایک مقصد کی آگ بھڑکانے لگی۔ وہ روزانہ صبح اٹھ کر ایک ہی ورد دہراتی: رئیس اورنگزیب اور گردیزی خاندان کی تباہی کا ورد۔ تم یاد رکھنا، رئیس اورنگزیب کو یاد رکھنا،
اس کی تباہی ہم لائیں گے، وہ جیسے اپنے اندر پلتے وجود کو سناتی رہتی۔ وہ دن میں کئی بار نفرت سے اس کا نام دہراتی۔ اس نے اپنے اندر پلتے وجود کو اگر کچھ سنایا تھا تو یہ نام تھا اور اس کی تباہی۔ ہر درد کے ساتھ اس کی روح میں نفرت کا ایک بڑا دانہ پھوٹا۔ وہ دانہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے لگا، جڑ سے تنا بنتا گیا اور تنا ایک دن درخت پھل بن کر پھل دے گا، ایک ایسا پھل جو رئیس کے لیے زہر سے کم نہیں ہوگا۔ وہ دن رات ایک ہی بات دہراتی، تم یاد رکھنا میں نے تمہیں جو سکھایا ہے، تم اس جنگ میں میرا سب سے بڑا ہتھیار بنو گی۔ ایک رات جب چاند اپنے پورے روپ میں تھا اور شہر کی آوازیں مدھم تھیں، اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ اکیلی تھی، جعفر نہیں آیا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی اور پھر وہ آ گیا۔ جب اس نے مینار کی بگڑتی حالت دیکھی تو الٹے قدموں لوٹ گیا اور پھر نرس کو ساتھ لایا۔ اس نے آتے ہی کمرے میں دعایات بسا دی، بس ایک گرم بستر بڑھایا گیا۔ باہر دنیا پرسکون مگر بے رحم رہی۔ کہانی اپنی تھرتھلی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر یہاں اس چھوٹے فلیٹ کے اندر ایک اور نئی حقیقت نے جنم لیا تھا۔ جب بچے کی پہلی آواز نکلی تو کمرے میں رکھی گھڑی کی ٹک ٹک بھی تھم گئی، مگر لمحہ لافانی ہوا۔ نرس نے بچی کو آہستگی سے مینار کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ بچی زندہ تھی، اس کے ہونٹ گلابی، چھوٹا سا سینہ دھڑک رہا تھا، مگر مینار نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، مردنی پن سوار تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شرح تھی جو چمکتی تھی، نہ ماں جیسی تھی، نہ ممتا، نہ عورت جیسی، نہ محبت، صرف ایک سرد واضح ارادہ۔ نرس نے آہستگی سے کہا، خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ مینار نے بچی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، پھر اس نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، تم یاد رکھنا میں نے تمہیں جو سکھایا ہے۔ اس کی آواز لرز گئی مگر کلمے قطعی تھے، تم اس جنگ میں میرا سب سے بڑا ہتھیار بنو گی۔ بچی کی نگاہیں ابھی تک بے مصروف سی تھیں، ایک دنیا جسے ابھی سمجھنا باقی تھا۔ مینار نے اس کا چہرہ قریب سے دیکھا، مگر اس نے اس پر سے ہاتھ نہ رکھا۔ وہ اسے چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی، کیا یہ حقیقت تھی؟ مگر وہ خوف سے نہیں، ارادے کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس چھوٹی سانس کے اندر مستقبل کی ایک غوث قزح بسی تھی، اس لیے وہ خود کو ایک خاص مقام میں رکھ رہی تھی۔ صرف پیدا کرنے والی ایک ماں جو محبت کے بجائے منصوبہ دے گی، جو بچے کو ہتھیار کی مانند تیار کرے گی۔ جعفر نے بچی کو دیکھا، اس کے چہرے پر مختلف محسوسات کھیل رہے تھے، خوشی، خوف، ذمہ داری، اور وہ جانتا تھا کہ یہ بچی خاندانی ڈھانچے میں ایک ایسی حقیقت تھی جو سب کچھ بدل سکتی تھی، مگر وہ مینار کے ارادوں سے واقف نہیں تھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، نام رکھا جائے؟ مینار نے آہستگی سے سر اٹھایا، اس کی آواز ایک راز جیسی تھی۔ نام فجر، اس کے لفظ ادا کیا، ایک نام جو پیچیدہ، دھیمی مگر معنی سے ابھرا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ نام اس کے منصوبے کے پہلے قدم کا نشان ہوگا، فجر معراج۔ اس نے احتیاط سے الفاظ جوڑے جیسے کسی نقش کو ثبت کر رہی ہو۔ چند دن یوں ہی گزر گئے اور فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، پرانی لکڑی کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر آتی مدھم روشنی کمرے کی فضا کو اور زیادہ سنسان بنا رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، جعفر آہستگی سے اندر آیا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب کشمکش تھی۔ وہ مینار کو بھی دیکھ رہا تھا اور کمبل میں لپٹی بچی کو بھی۔ اس نے پہلے کئی بار خود کو تیار کیا تھا یہ جان لے جائے، مگر اب جب وہ سامنے کھڑی تھی اس کا دل بدل گیا تھا۔ فیصلہ بچے کی پیدائش کے بعد ہونا تھا، اب فیصلے کا وقت تھا، اور مینار وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، کہیں اور کسی اور پہچان کے ساتھ تم یہاں رہو گی تو رئیس کے لیے یہ اور زیادہ اذیت بن جائے گا، تم اس کے لیے مر چکی ہو، یہی بہتر ہے۔ مینار کے ساکت چہرے کے ساتھ سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نہ حیرت تھی نہ اعتراض۔ اور اگر میں چلی جاؤں تو سب کے لیے آسانی ہوگی، میں تمہارا انتظار کر سکتا ہوں، کسی اور شہر، کسی اور نام سے تمہیں نئی زندگی مل سکتی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہی، پھر اس نے کمبل آہستگی سے آگے بڑھایا۔ ننھی بچی کے گال سرخی مائل تھے اور وہ بے خبر نیند میں مسکرا رہی تھی۔ اسے میری اماں کو دے دیجیے۔ جعفر چونکا، کیا؟ اس نے ایک لفافہ ساتھ رکھا، یہ فجر فرقان نہیں، فجر معراج ہے، یہی اس کی پہچان ہے، آپ اسے پہنچا دیجیے گا، باقی جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گی، مگر میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ جعفر نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ لہجہ سپاٹ تھا، لیکن اس آنکھوں کی سنہری پن میں ایک ایسا اندھیرا چھپا ہوا تھا جسے وہ سمجھ نہ سکا۔ اس نے سر ہلایا اور بچی کو اپنی باہوں میں لیا، وہ اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کئی سال پہلے وفات پا چکی تھی، ایک ہی بیٹا تھا، مراد عالم، اور تب سے یہ دونوں باپ بیٹا
ایک دوسرے کے سہارے جی رہے تھے۔ جب وہ ننھی بچی کو لے کر اندر داخل ہوا تو مراد فوراً آنکھیں بڑھا اس کے چہرے پر حیرانی اور تجسس آئی۔ یہ کون ہے؟ جعفر نے مختصر سا جواب دیا، ایک امانت۔ 17 سال اکیلے رہنے والا مراد بچی کے ننھے ہاتھوں کو پکڑنے لگا۔ وہ مسکرا رہی تھی جیسے اس نے پہلی بار روشنی دیکھی ہو۔ مراد کے چہرے پر ایک انوکھی خوشی جھلکنے لگی۔ وہ کئی دن وہاں رہی، اسے سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ وہ رونے لگتی تو چپ نہیں کرتی تھی۔ مراد نے اسے اٹھائے گھومتا، پھر وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ وہ آج کل کالج بھی نہیں جا رہا تھا۔ جعفر شام کو آتا تھا اور اس دوران مراد ہی اس کا خیال رکھتا تھا۔ گھر پر ایک ملازمہ آتی تھی جو ادھیڑ عمر تھی۔ وہ کبھی کبھی بچی کو سنبھالتی، اسے گرم پانی سے نہلاتی۔ مراد چھوٹے چھوٹے کپڑے خرید کر لایا تھا، مگر وہ چھوٹے کپڑے ابھی بہت بڑے تھے۔ وہ اکثر اپنے باپ سے پوچھتا، اس کا نام کیا ہے؟ مگر جعفر نے منہ نہ کھولا، نہ بتایا کہ وہ کس کی امانت تھی اور نہ اس کا نام لیا۔ چند دنوں میں مراد نے اس سے مانوس ہو گیا۔ ابو، کیا ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے؟ جعفر نے گہری سانس لی اور سر ہلایا۔ نہیں۔ مگر کیوں؟ وہ بضد تھا۔ کیونکہ اسے اس کے گھر پہنچانا ہے، اس کی نانی کے پاس۔ مراد نے بھویں سکیڑ لی۔ ہم بھی تو اسے پال سکتے ہیں۔ جعفر نے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستگی سے کہا، نہیں، ہم نہیں پال سکتے مراد، اس سے ہمارا رشتہ نہیں، تو ہم اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ میں نہیں کر سکتا، جعفر نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں کر لوں گا، وہ فوراً راضی ہوا۔ تم ابھی 17 سال کے ہو، میں اگلے سال 18 کا ہو جاؤں گا، تب کر سکتا ہوں نا۔ جعفر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اب تم ابھی بہت چھوٹے ہو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ مگر ابو، یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بالکل اکیلی ہے جیسے ہم۔ جعفر کے اندر کچھ ٹوٹا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ امانت اسے کسی بھی قیمت پر پہنچانی تھی۔ اور پھر ایک دن جب مراد کالج چلا گیا، جعفر وہ امانت پہنچانے ترنم بیگم تک پہنچ گیا۔ ایک نواحی علاقے کے مکان کے دروازے پر جعفر نے دستک دی۔ ترنم بیگم نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ جعفر کی آمد متوقع نہیں کر رہی تھی۔ جعفر کے ہاتھ میں کمبل میں لپٹی ننھی بچی تھی اور ایک ساتھ ایک لفافہ تھا۔ اس نے بچی ترنم کی جانب بڑھائی۔ یہ کون ہے؟ ترنم بیگم کے لب کپ آئی۔ آپ کی امانت ہے، آپ کی نواسی۔ ترنم بیگم ساکت رہ گئی۔ پہلے تو یقین نہ آیا، پھر جیسے ہی اس نے جعفر نے لفافہ دیا، ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کاغذ کھولتے ہی الفاظ آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ اماں، اسے سنبھال کر رکھیے گا، یہ رئیس اورنگزیب کا تحفہ ہے، اور یہ تحفہ عام تحفہ نہیں، یہ اس کی موت ہے۔ ترنم بیگم کے قدم ڈگمگا گئے۔ انہوں نے جعفر کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ میری بچی کہاں ہے؟ میری مینار کہاں ہے؟ جعفر نے کوئی مزاحمت نہ کی، صرف اتنا کہا، وہ مر چکی ہے، بس اس بچی کے لیے زندہ رکھی تھی۔ میں نے اسے مار دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ترنم بیگم کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی، پھر زمین پر گر گئی۔ آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ کا ایسا سمندر تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے ہچکیاں نکلنے لگی۔ انہوں نے بچی کو نہیں تھاما تو جعفر نے اندر داخل ہوتے ہی اسے صوفے پر لٹا دیا اور الٹے قدموں پلٹ گیا۔ پیچھے ترنم بیگم سسکتی رہ گئی۔ ایک انچاہا وجود ان کی گود میں ڈال دیا گیا، وہ انچاہا وجود جو آج تک انچاہا تھا۔ ہال کی نیم تاریکی میں صرف پروجیکٹر کی تیز سفید روشنی تھی جو ہوا میں تیرتے گرد کے ذرات کو منور کر رہی تھی۔ یہ روشنی سامنے دیوار پر پھیلی اسکرین پر عکس بنا رہی تھی اور اس کے آگے کھڑے ولی کے وجود کو ایک سیاہ حیولے میں بدل رہی تھی۔ اسکرین پر ایک دھندلی سی تصویر تھی کسی پرانی فائل سے نکالی گئی ایک کم عمر لڑکی کی، جس کی آنکھوں میں تباہی تھی۔ ہال میں مکمل خاموشی طاری تھی، صرف پروجیکٹر کے پنکھے کی دھیمی آواز گونج رہی تھی۔ سامنے مہنگی چمڑے کی کرسیوں پر دو وجود بے حس و حرکت بیٹھے تھے، مراد عالم اور میسم آغا۔ ان کے چہرے پروجیکٹر کی بدلتی روشنی سے کبھی روشن ہوتے، کبھی تاریک میں ڈوب جاتے۔ ولی کی آواز گہری اور سنجیدہ تھی، جیسے وہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک تاریخ کا سیاہ باب سنا رہا ہو۔ آج سے ٹھیک 25 سال پہلے یہ کہانی افغانستان کے جنگل زدہ گلیوں سے شروع ہوئی تھی۔ اس نے اسکرین پر موجود تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مینار ہے۔ تب یہ صرف ایک بھاگتی ہوئی لڑکی تھی جو ایک عذاب سے بچ کر دوسرے کہیں زیادہ بڑے عذاب میں پھنس گئی۔ وہ سرحدوں کے پار موت کے بیوپاریوں کے ہاتھ لگ گئی، ایک ایسے گروہ کے ہاتھ جو پاکستان کے باہر عورتوں اور بچوں کو سمگلنگ کرتا تھا۔ اسکرین پر تصویر بدلی۔ اب خلیجی ریاست کے کسی پرتعش مگر دم گھوٹنے والے محل کا اندرونی منظر تھا۔ اسے خلیجی ریاستوں میں لے جایا گیا جہاں انسانوں کی منڈی لگتی تھی۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں عورتوں کی خرید و فروخت، جسم فروشی اور غلامی ایک منظم نیٹ ورک کے تحت چلتی تھی۔ وہاں اس نے وہ سب دیکھا جو ایک عام انسان کے تصور سے بھی باہر ہے، بے رحمی، نیلامی اور طاقت کا وہ کھیل جس میں کمزور کی ہر سانس گروی رکھی جاتی تھی۔
وہ ایک لمحے کو رکا جیسے وہ خود ان الفاظ کا زہر اپنے اندر اتار رہا ہو۔ مگر مینار عام لڑکی نہیں تھی، اس کے اندر بقا کی ایک ایسی آگ تھی جو ہر ظلم کے ساتھ مزید بھڑکتی تھی۔ اس کی ذہانت، چلاکی اور ڈٹ جانے کی فطرت نے اسے جلد ہی باقی لڑکیوں سے الگ کر دیا تھا۔ وہ اپنے اسمگلر آقا کی نظروں میں آ گئی تھی، دوسرے اسے حسد اور خوف سے سروائیور کہنے لگے، اور پھر اس نے اقتدار کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اسکرین پر ایک خاتون کی تصویر ابھری جس کے چہرے پر بے پناہ غرور اور سختی تھی۔ یہ اس نیٹ ورک کی ملکہ تھی، وہ عورت جو اس پورے جہنم کو کنٹرول کرتی تھی۔ مینار نے کچھ ہی عرصے میں اس کا اعتماد حاصل کر لیا، اس کے قریب پہنچی، اور پھر ایک رات اس ملکہ کا خون مینار کے ہاتھوں سے بہا۔ یہ اس کا پہلا اور بڑا وار تھا۔ اس دن وہ شکار نہیں رہی تھی، شکاری بن گئی تھی۔ ولی نے ریموٹ کا بٹن دبایا۔ اسکرین پر اب ایک ادھیڑ عمر خطرناک نظر آنے والے شخص کے ساتھ کھڑی نوجوان مینار کی تصویر تھی، جس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک ٹھہری ہوئی طاقت تھی۔ 16 سال پہلے مینار نے اپنی طاقت کو وسعت دینے کے لیے ایک بین الاقوامی مافیا ڈان سے شادی کی۔ یہ شخص اسلحہ، ڈرگز اور ٹیکنالوجی کی بلیک مارکیٹ کا بے تاج بادشاہ تھا۔ مینار نے اس کے ساتھ رہ کر نہ صرف اس کے پورے نیٹ ورک کے راز سیکھے بلکہ اپنی ذہانت سے اس کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیا۔ اور پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، تو ایک دن اس نے اپنے شوہر کو بھی زہر کا ایک ایسا گھون پلایا جو سیدھا روح میں اتر گیا۔ تصویر غائب ہو گئی، اسکرین پر اب اندھیرا چھا گیا۔ یوں وہ نہ صرف اسمگلنگ نیٹ ورک بلکہ ایک بڑی مافیا امپائر کی واحد وارث بن گئی، اور اب وہ پاکستان واپس آ چکی تھی، لیکن ایک بھوت بن کر، ایک سایہ بن کر۔ وہ اب منظر عام پر نہیں آتی، وہ سیاہ دنیا کی وہ ملکہ ہے جو صرف اندھیرے میں راج کرتی ہے۔ وہ گھوم کر مراد عالم اور میسم آغا کی طرف متوجہ ہوا، اور اس کی آواز میں مزید سنگینی تھی۔ ہمارے پاس اس کی کوئی حالیہ مصدقہ تصویر موجود نہیں ہے۔ وہ حالیہ اور شناخت بدلنے کے ماہر ہے۔ آج وہ ایک بوڑھی عورت ہے، کل ایک نوجوان لڑکی، پرسوں شاید وہ ایک مرد کے روپ میں ہو۔ اسے پکڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس نے ریموٹ سے اگلی سلائیڈ آن کی۔ اسکرین پر 4 بڑے انونات ابھرے۔ اس کا پہلا مقصد ذاتی انتقام ہے۔ رئیس اورنگزیب اور گردیسی خاندان کو مکمل طور پر برباد کرنا، اور ہم جانتے ہیں گردیسی خاندان مٹ چکا ہے۔ اب رئیس اورنگزیب کی باری ہے، اور اس کھیل میں اس کا سب سے بڑا مہرہ فجر تھی۔ وہ فجر کی زندگی کو اپنے انتقام کی آگ میں بھڑکانے کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دوسرا مقصد پاکستان میں اسمگلنگ نیٹ ورک کا قیام۔ وہ افغانستان اور بلوچستان کے راستے دنیا تک ڈرگز پہنچانے کے لیے نئی روٹس قائم کر رہی ہے، جدید اسلحے کی بلیک مارکیٹنگ میں سپلائی، اور تیسرا مقصد ایک جدید مافیا کا ایجنڈا۔ اس کا اصل ہتھیار ٹیکنالوجی ہے۔ ہیکر، سائبر کرائمز اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے منی لانڈرنگ کا ایک ڈیجیٹل بلیک مارکیٹ بنانا۔ ہمیں اطلاع ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں چند ایک ذہین مگر لالچی پروفیسرز کو اپنے ساتھ ملا چکی ہے، جو نوجوان دماغوں کو بھٹکا کر مینار کے نیٹ ورک کو ذہنی اور تکنیکی طاقت فراہم کرے گا۔ اس کا منصوبہ پاکستان کی نوجوان نسل کو ڈرگز اور انٹرنیٹ کے تاریک دنیا میں دھکیلنا ہے، تاکہ معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے۔ اس کا چوتھا اور آخری مقصد طاقت اور حکومت پر اثر۔ وہ سامنے آئے بغیر کام کرتی ہے۔ وہ فرنٹ کمپنیوں اور کالے دھن کے ذریعے سیاست دانوں کو خریدتی ہے اور ان کے رازوں پر انہیں بلیک میل کرتی ہے۔ میڈیا اور فیشن انڈسٹری میں پیسہ لگا کر اپنے ایجنڈے کو کلچر کا حصہ بناتی ہے، تاکہ جو زہر وہ بیچ رہی ہے وہ خوبصورت پیکنگ میں سب قبول کر لے۔ ولی نے پروجیکٹر بند کیا، ہال میں متھم تھی، ایمرجنسی لائٹ چل گئی، خاموشی اب مزید گہری اور وزنی ہو چکی تھی۔ مراد عالم نے ایک لمبا سانس لیا، اس کی آواز میں تشویش کی گہرائی تھی۔ توقع سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، ہم ایک ایسے دشمن سے لڑ رہے ہیں جس کا کوئی چہرہ ہی نہیں ہے، ایک بھوت جسے ہم دیکھ تک نہیں سکتے۔ یہ سنتے ہی میسم نے سختی سے اپنے ہاتھ بھینچے۔ اسے پکڑنا ہو ہوا کو قید کرنے کے مترادف ہے۔ وہ کوئی ایک شخص نہیں، ایک شناخت نہیں، جو چاہے بن سکتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ولی خاموشی سے سنتا رہا، جبکہ مراد پھر سے بولا، اس کا مطلب ہے کہ ہم سیدھا اس پر حملہ نہیں کر سکتے، ہمیں پہلے اسے اندھیرے سے باہر نکلنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ ہمیں کوئی ایسی چال چلنی ہوگی کہ وہ اپنا اصلی دکھانے پر مجبور ہو جائے۔ ولی نے اپنی جگہ واپس لیتے ہوئے کہا، بالکل، اور اسی لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ میں کل شہر سے باہر جا رہا ہوں، فجر کے ساتھ ایک بزنس میٹنگ ہے، لیکن میں نے پیچھے سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی ہے۔ کوئی بھی انجان شخص مینار میں میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، ہر کونے پر نظر رکھی جائے گی۔ میسم نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا، میں نے بھی۔ رئیس گروپ کے تمام سائٹس اور ان کی گھر کی سیکیورٹی دگنی کر دی ہے، ہمارے آدمی ہر جگہ موجود ہیں۔ مراد عالم نے دونوں طرف دیکھا، یعنی ہمارا مقصد اسے مارنا نہیں ہے، اگر وہ مر گئی تو اس کا نیٹ ورک کوئی اور سنبھالے گا، ہمیں اسے پھنسانا ہے قانون کے شکنجے میں۔
اس کے اپنے بنائے ہوئے جال میں۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ایک ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، ہم اسے پھنسائیں گے، ولی نے پختہ لہجے میں کہا، ہر قیمت پر۔ میسم نے اس کی تائید کی، اور تینوں کے چہرے پر ایک ہی عزم تھا، اس کے بے چہرہ شکاری کو اسی کے بچھائے جال میں قید کرنے کا۔ رئیس گروپ کا فلک بوس ٹاور اس شام شہر کے سینے پر ایک روشن ستارے کی طرح دہک رہا تھا۔ عمارت کے اندر ڈارک سٹارز کی لانچ کی تقریب کی تیاریوں کا شور ایک منظم طوفان کی طرح برپا تھا۔ خود رئیس اورنگزیب ایک عکاف سی نگاہ سے ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی موجودگی ایک انکہا حکم تھی۔ اس لمحے ایک سٹاف ممبر اس کے چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی، تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں خوف زدہ سرگوشی تھی۔ سر، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے؟ پھر اس نے نام بتایا۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ رئیس کے چہرے کے تاثرات میں پہلی بار کوئی تبدیلی آئی۔ اس وقت اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ جی سر، وہ وزٹنگ ایریا میں منتظر ہے۔ اس کی بھویں تن گئیں، ہونٹ ایک سخت لکیر میں بھنج گئے۔ اس نے کچھ کہے بغیر ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا تھا، اور ہال کے شور کو پیچھے چھوڑتا ہوا وزٹنگ ایریا کی طرف خاموش سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وزٹنگ ایریا ایک سرد اور بے جان جگہ تھی۔ سفید دیواروں پر لگی تجدیدی پینٹنگز مجمد چیخوں کی مانند دکھائی دے رہی تھیں۔ اس وسیع کمرے کے ایک کونے میں رکھے بڑے سے صوفے پر روحی یوں بیٹھی تھی جیسے کوئی بھولا ہوا کھلونا ہو۔ 15 سال کا نقیب وجود، چہرے پر بیماری کی زردی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی جسمانی کمزوری کی نفی کر رہی تھی۔ ایک غیر معمولی عزم کی آگ اس کے پہلو میں ایک بیگ رکھا تھا۔ صفدر جو اس کے ساتھ آیا تھا، رئیس کو دیکھتے ہی احتراماً کھڑا ہوگا، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ صفدر کی آواز میں ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ وہ کیا کہہ کر خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گیا، جیسے وہ دنیا کو ٹھکرانے کے لیے تنہا چھوڑ گیا ہو۔ اب کمرے کی گھٹن زدہ خاموشی میں صرف دو وجود تھے۔ رئیس آہستگی سے آگے بڑھا، اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ایک سنجیدہ آدمی کی طرح روحی کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لرزتی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ کچھ لمحے ہوا میں صرف انکہے سوالات اور پرانے رازوں کا بوجھ معلق رہا۔ آخرکار روحی کی آواز نے اس کی خاموشی کو توڑا، ایک سرگوشی جو پورے کمرے پر حاوی ہو گئی۔ میں 2 دن بعد جرمنی جا رہی ہوں اپنے علاج کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ واپسی ممکن ہوگی یا نہیں۔ جانے سے پہلے میں آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس نے اچانک سر اٹھایا اور اپنی گہری آنکھوں سے دیکھا، سیدھا رئیس کی آنکھوں میں دیکھا۔ رئیس کے پتھریلے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک ہلکی سی لہر ضرور اٹھی تھی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے محض اپنی ایک بھویں اچکا دی۔ مجھے سب معلوم ہے، صفدر بھائی نے سب بتا دیا ہے آپ نے، اور انہوں نے فجر آپی کے ساتھ جو کیا وہ سب کچھ۔ رئیس کے سینے میں سانس جیسے جم سی گئی تھی۔ اس نے اپنی نظریں اس ایک لمحے کے لیے جھکائیں، جیسے کسی کو بھولی ہوئی یاد سے کہ خنجر نے اسے آن کر لیا ہو۔ میں آپ کو کچھ دینے آئی ہوں۔ اس نے اپنے بیگ سے زپ کھولیا اور اندر ایک چھوٹا سا شیشے کا جار نکالا۔ اس کے صرف ڈھکن کے نیچے ایک کالی مکڑی قید تھی، ایک زہریلا راز جو شیشے کے پیچھے ساکت تھا۔ اس جار کو دیکھتے ہی رئیس کا وجود پتھرا گیا، وقت جیسے تھم گیا اور اس کی پلکیں چپکنا بھول گئی۔ وہی جار، وہی مانوس زہر بھرا وعدہ۔ یہ خیال اس کے ذہن پر بجلی بن کر گرا۔ یہ مجھے فجر آپ ہی نے دیا تھا۔ ہمت کے لیے روحی کی آواز اب بھاری اور پرعزم تھی، اور اب میں یہ آپ کو دے رہی ہوں۔ اس نے وہ جار رئیس کی جانب بڑھایا۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے وہ جار تھام لیا۔ وہ کہتی ہیں جب زندگی میں کوئی لمحہ ایسا آئے جو برداشت سے باہر ہو جائے تو یہ ہمت دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ انہیں ہمت دیتا رہا۔ یہ انہیں ان کی مینٹور نے دیا تھا، اور اب میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے پاس رہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ باہمت انسان ہیں۔ رئیس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ یادوں کی دھن سے اس کی اپنی ہی آواز ابھری جو برسوں پہلے کہی گئی تھی، جب تم اپنی سلطنت بنا لو تو مجھے بتانا، خطرہ ہوا تو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک لرزتی ہوئی تلخ مسکراہٹ ابھری، پھر فوراً اس نے منہ بھینچ لیا۔ ایک اسپائڈی پرومس کیا ہے۔ یہ الفاظ اس کے قابو سے باہر بے اختیار نکلے۔ جو اسے توڑے گا، زہر اس کے جسم میں پھیل جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ ایک ناقابل برداشت بوجھ نے رئیس کے دل کو جکڑ لیا۔ وہ قدرے پیچھے کو ہٹا، اس کا سانس رکنے لگا۔ اس نے منہ کھول کر ایک گہری تکلیف زدہ سانس اندر کھینچی۔ روحی نے تشویش سے پوچھا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے محض سر ہلایا، مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ کیا میں نے کوئی وعدہ توڑا ہے؟ کیا یہی وہ زہر ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے؟ ایک سوال اس کے اندر گونج اٹھا، جبکہ روحی چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، رئیس نے خود پر قابو پاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا راستہ روکا۔ اس نے وہ جار روحی کی طرف بڑھایا۔
اس کی آواز اب بھاری تھی. اسے اپنے پاس رکھو, تمہیں اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. روحی نے بنا کچھ کہے دھیرے سے اسے تھام لیا. رئیس تیزی سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا جیسے اس جگہ سے فرار چاہتا ہو. اسی لمحے روحی کی آواز اس کے پیچھے ایک گونج بن کر ابھری, ایک ایسی گونج جس سے فرار ناممکن تھا. فلک آپ ہی کہتے ہیں اصل زہر وہ نہیں جو جسم میں پھیلتا ہے, اصل زہر وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے دل میں چھپا لیتا ہے. آپ چاہیں تو اسے زہر رہنے دیں یا ہمت میں بدل دیں, فیصلہ آپ کا ہے. وہ کھڑا رہا مگر پلٹا نہیں. وہ اس کی پشت دیکھتی رہی. میری بیماری مجھے کھا رہی ہے اور آپ کی خاموشی آپ کو. دیکھنا کون پہلے ہمت ہارتا ہے. رئیس کے قدم ایک لمحے کے لیے زمین میں گڑ گئے, ہونٹوں کو سختی سے بھینچے. وہ وزٹنگ ایریا کے سناٹے سے نکل کر واپس اپنی سلطنت کے شور میں گم ہو گیا, مگر پیچھے روحی کی آنکھوں کی چمک نے وزٹنگ ایریا کو روشن کر دیا. یہ اگلے دن کی بات تھی. شہر کے بلند و بالا عمارتوں کے درمیان مینار فیشنز کے شیشے اور اسٹیل کی سے بنی عمارت رات کی تاریک میں ایک دیو ہیکل ہیرے کی طرح چمک رہی تھی. اس کی ہر منزل, ہر گھر کی فجر کے خوابوں, اس کی محنت اور اس کی کامیابی کی داستان سناتی تھی. آج رات وہ عمارت غیر معمولی طور پر خاموش تھی. دن بھر کی ہلچل, ڈیزائنرز کی بھاگ دوڑ, ماڈلز کی کیٹ واک اور کاریگروں کی مشینوں کی آوازیں تھم چکی تھی. صرف چند سیکیورٹی گارڈز داخلی دروازے پر اپنی ڈیوٹی پر تعینات تھے اور ایمرجنسی لائٹس کی متھم روشنی راہداریوں میں پراسرار سائے بنا رہے تھے. ایک سیاہ چمکتی ہوئی مرسیڈیز عمارت کے پورچ میں آ کر رکی. اس کا انجن تقریباً بے آواز تھا. پچھلا دروازہ کھلا اور ایک وجود باہر نکلا. وہ فجر تھی, وہی دلکش قد و قامت, وہی شان و شوکت سے چلنے کا انداز, وہی چہرہ جو سینکڑوں میگزین کے سرورق کی زینت بن چکا تھا. اس نے ایک سیاہ سلک کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا جس میں اس کا اعتماد اور روب جھلک رہا تھا. اس کے بالوں کا جوڑا نفاست سے بندھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک برانڈڈ چمڑے کا بیگ تھا. گاز نے اسے دیکھتے مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے. میڈم آپ اس وقت, سب خیریت؟ چیف گارڈ نے آگے بڑھ کر پوچھا. اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی تقریباً ناقابل فہم مسکراہٹ نمودار ہوئی. ہاں سب خیریت ہے, بس ایک ضروری فائل دفتر بھی رہ گئی تھی, وہی لینے آئی ہوں. تم لوگ اپنی ڈیوٹی کرو. اس کی آواز میں وہی مانوس حکم اور ٹھہراؤ تھا, لیکن آج اس میں ایک عجیب سی سرد مہری بھی شامل تھی. گاز نے مزید کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ فجر کا رات گئے اچانک دفتر آنا کوئی نئی بات نہیں تھی. اس کا جنون ہی اس کی کامیابی کی دلیل تھا. اس نے اپنا ایکس کارڈ استعمال کیا اور شیشے کے بھاری دروازے خود کار طور پر اس کے لیے کھل گئے تھے. اندر داخل ہوتے ہی اس نے قدموں کی آہٹ وسیع و عریض لابی میں گونجنے لگی. سنگ مرمر کا فرش چاندنی میں نہایا ہوا تھا. دیواروں پر فجر کے سب سے مشہور ڈیزائنز کی بڑی بڑی تصاویر آویزاں تھیں. درمیان میں ایک بے جان مینکن نے اس شاہکار دی شیڈو کوئن کاسٹیوم پہنا ہوا تھا. وہ چند لمحے اس کے سامنے کھڑی رہی. اس کی نگاہیں کاسٹیومز کے پیچیدہ کام اور اس پر جڑے ہزاروں نگینوں پر جمی تھی. ایسا لگا جیسے وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی کو الوداع کہہ رہی ہو. اس کے قدم اپنی منزل کی طرف اٹھنے لگے. وہ لفٹ کی طرف جانے کی بجائے سیڑھیوں کی طرف مڑی. اس کے ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز خاموشی کو چیر رہی تھی. وہ ایک عجیب تناؤ پیدا کر رہی تھی. وہ اپنے پرتعش دفتر کی طرف نہیں گئی تھی, نہ ہی کانفرنس روم کی طرف. اس کا رخ عمارت کے دل کی طرف تھا. چوتھی منزل جہاں ڈیزائنز اسٹوڈیو, ورکشاپ اور سب سے قیمتی کپڑوں کا اسٹور روم تھا. وہ جگہ تھی جہاں خیالات جنم لیتے تھے اور خوابوں کو حقیقت کا روپ دیا جاتا تھا. اس منزل پر پہنچ اس نے دوبارہ اپنا کارڈ استعمال کیا. دروازہ کھلا اور اندر داخل ہو گئی. یہاں ہوا میں ریشم, چمڑے اور نئی کپڑوں کی ملی جلی خوشبو رچی بسی تھی. میزوں پر ادھورے خاکے بکھرے پڑے تھے. ڈمیز پر نامکمل لباس تھے اور دیواروں پر آئندہ کلیکشنز کے موڈ بورڈ سجے تھے. ایک تخلیقی پناہ گاہ تھی, ایک مقدس جگہ جہاں فجر نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے تھے. وہ سیدھا اسٹور روم کی طرف بڑھی جس کا دروازہ اس نے ایک مخصوص کوڈ سے کھولا. اندر داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری. یہاں روشنی متھم تھی لیکن شیلفوں پر رکھے فرانسیسی شیفون, اطالوی ریشم اور نایاب بروکیڈ کے تھان مدھم روشنی میں جگمگا رہے تھے. یہ صرف کپڑے نہیں تھے, یہ ایک سلطنت کا خزانہ تھا. فجر کی سلطنت کا خزانہ. اس نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور اسے کھولا. اس میں کوئی فائل نہیں تھی. اس نے اندر سے پلاسٹک کی 2 بڑی بوتلیں اور ایک لائٹر نکالا. بوتلوں میں پیٹرول تھا. اس کے ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپ رہے تھے. اس نے انتہائی سکون اور اطمینان سے پہلی بوتل کھولی اور اس میں اس کی بدبودار رطوبت کو سب سے قیمتی ریشم کے تھانوں پر انڈیلنا شروع کر دیا. کپڑے کا رنگ گہرا ہوتا گیا اور پیٹرول کی تیز بو نے کپڑوں کی نفیس خوشبو کو دبا دیا. ایک ایک کر کے اس کے ہر شیلف کو بھگونا شروع کر دیا. وہ ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی کسان اپنے کھیت میں بیج بو رہا ہو, لیکن وہ بیج نہیں, بربادی بو رہی تھی.
اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا. کتنی محنت، کتنے خواب. فجر نے اس جگہ کو اپنا سب کچھ دیا تھا، اپنا وقت، اپنی نیند، اپنی محبت. اس نے سوچا اور اس کی سوچ میں زہر بھرا ہوا تھا. رئیس کو اس کی یہی کامیابی، یہی ضد پسند نہ تھی. پسند تھی نا. ایک تلخی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی. اب دیکھیے گا رئیس کہ جب سلطنتیں جلتی ہیں تو راہ کیسی دکھتی ہیں. اس نے دوسری بوتل اٹھائی اور ورکشاپ کے حصے میں آ گئی. یہاں اس نے لکڑی کے میزوں، ڈیزائن کے خاکوں اور تیار شدہ ملبوسات پر پیٹرول چھڑکا. اس نے خاص طور پر شیڈو کوئن کاسٹیوم کے اصلی خاکے کو نشانہ بنایا جو کہ ایک شیشے کے فریم میں دیوار پر لگا ہوا تھا. اس نے فریم توڑا، کاغذ کو باہر نکالا اور اسے پیٹرول سے تر کر دیا. نافرمانی کی سزا یہی ہوتی ہے فجر. تم نے میری بات نہیں مانی. وہ زیر لب بڑبڑائی. اس کی آنکھیں انتقام کی آگ سے دہک رہی تھیں. جب اسے یقین ہو گیا کہ ہر کونے میں آگ بھڑکانے کا سامان ہو چکا ہے، وہ کمرے کے بیچ میں آ کھڑی ہو گئی. اس نے ایک آخری نظر اس جگہ پر ڈالی. ہر چیز اپنی جگہ پر تھی لیکن اب موت کی بو سے بسی ہوئی تھی. پھر وہ سیکیورٹی روم کی طرف گئی، وہاں کچھ کام کیا اور پھر مزید ایک دو اہم کمروں سے ہوتے ہوئے واپس وہیں آئی. پھر اس نے اپنے بیگ سے لائٹر نکالا. اس کے انگوٹھے سے نے ایک چھوٹی سی حرکت کی اور ایک کلک کی آواز کے ساتھ ایک ننھا سا شعلہ نمودار ہوا. اس کی روشنی میں اس کا چہرہ آگے سے انتقامی دیوی کی طرح لگ رہا تھا. اس نے ایک لمحے کے لیے شعلے کو دیکھا اور پھر اسے قریب ترین پیٹرول سے بھیگے کپڑے کے ڈھیر کی طرف بڑھا دیا. جیسے ہی شعلے نے پیٹرول کو چھوا، ایک دھماکہ خیز آواز کے ساتھ آگ بھڑک اٹھی. ایک لمحے میں نارنجی اور نیلے رنگ کے شعلے چھت کی طرف لپکے. آگ بھوکے درندے کی طرح ریشم اور شفون کو نگلنے لگی. رنگ برنگے کپڑے جل کر سیاہ ہونے لگے. گرمی کی شدت فوری طور پر ناقابل برداشت ہو گئی. وہ پیچھے ہٹی. اس کے چہرے پر آگ کی روشنی ناچ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں خوف، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف ایک گہرا خوفناک سکون تھا. اس نے جلتے ہوئے اسٹوڈیو کو دیکھا جہاں فجر کے خواب، اس کی شناخت اور اس کا مستقبل جل کر راکھ ہو رہا تھا. وہ سکون سے مڑی اور اسی راستے سے واپس چل پڑی جس سے وہ آئی تھی. اس کے پیچھے آگ کے چٹکنے اور لکڑی کے جلنے کی آواز سے بلند ہو رہی تھی. دھواں راہداریوں سے بھرنے لگا لیکن وہ اطمینان سے چلتی رہی جیسے وہ کسی باغ میں چہل قدمی کر رہی ہو. اس میں قدموں کی ٹک ٹک اب آگ کی دہاڑ میں دب رہی تھی. جب وہ لابی میں پہنچی تو بالائی منزل سے دھوئیں کے مرغولے نظر آنے لگے. اس نے رفتار بڑھائے بغیر مرکزی دروازے کی طرف قدم بڑھائے. باہر کھڑے گارڈز اب اپنی باتوں میں مصروف تھے. اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی. میڈم، فائل مل گئی؟ چیف گارڈ نے پوچھا. اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر وہی بزرگ مسکراہٹ تھی. ہاں، جو کام کرنے آئی تھی وہ ہو گیا، اس نے جواب دیا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گئی. گارڈز نے اس کے لہجے کی پراسراریت کو محسوس نہیں کیا تھا. وہ کار میں بیٹھی اور انجن سٹارٹ کیا. اس نے کار کو تیزی سے بھگایا نہیں بلکہ آہستہ سے اسے سڑک پر ڈالا اور کچھ فاصلے پر ایک ایسی جگہ جا کر رک دیا جہاں سے مینار فیشنز کی عمارت صاف نظر آ رہی تھی. اس نے کار کا شیشہ نیچے کیا. چند ہی منٹوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جس کا اس نے تصور کیا تھا. بلائی منزل کی کھڑکیوں سے پہلے نارنجی روشنی جھلکی، پھر ایک کھڑکی دھماکے سے ٹوٹی اور آگ کے شعلے آسمان کی طرف لپکنے لگے. ایک کے بعد ایک کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے لگے اور آگ پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لینے لگے. پھر سے گارڈز کے بولنے اور چیخنے کی آوازیں سنائی تھی. لبوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی. دور سے فائر بریگیڈ کے سائرن کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی. عمارت جو چند منٹ پہلے تک کامیابی اور شان و شوکت کا مینار تھی اب ایک جلتا ہوا جہنم بن چکی تھی. شعلے آسمان کو چھو رہے تھے اور سیاہ دھواں شہر کی فضا میں پھیل رہا تھا. وہ اس منظر کو دیکھتی رہ گئی. اس کی آنکھوں میں شعلوں کا عکس تھا. اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا سوائے ایک گہرے فاتحانہ سکون کے. جل جاؤ، وہ سرگوشی میں بولی. آواز میں نفرت کی گہرائی تھی. ہونٹوں پر ایک مکمل فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. چہرے کے تاثرات بدل گئے. وہ اب پراعتماد کامیاب بزنس وومن نہیں لگ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا، ایک تاریخ کی تھی جو فجر کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی. اس نے اپنی نظریں جلتی ہوئی عمارت پر جمائے رکھی جو اس کے انتقام کی سب سے بڑی گواہ تھے، کیونکہ وہ فجر نہیں تھی، وہ مینار تھی. صبح کی پہلی کرنیں جب لاہور کے افق پر نمودار ہوئیں تو وہ اپنے ساتھ امید کی روشنی نہیں بلکہ ایک بھیانک حقیقت کا عکس لائی تھی. رات کی تاریکی میں جو تباہی برپا ہوئی تھی وہ اب دن کی شفاف روشنی میں عیاں تھی. مینار فیشنز کی شاندار عمارت اب ایک سیاہ ڈھانچہ بن چکی تھی. اس ٹوٹے ہوئے شیشوں سے اب بھی دھواں اڑ رہا تھا جیسے عمارت آخری سانسیں لے رہی ہوں. ہوا میں جلے ہوئے پلاسٹک، بھیگی راکھ اور کیمیکلز کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی. فائر بریگیڈز کی گاڑیاں اب بھی موجود تھیں. وہ امدادی کارکن ٹھنڈک کی عمل کو یقینی بنا رہے تھے. پولیس نے پورے علاقے کو پیلی ٹیپ لگا کر سیل کر دیا گیا تھا. چند میڈیا کی گاڑیاں بھی دور کھڑی تھیں. اس بڑی کاروباری تباہی کی لمحہ بلمحہ کوریج کے لیے بے تاب تھی. فجر کی گاڑی جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوئی تو اس کا دل ساکت ہو گیا. یہ ایک بھیانک خواب تھا، مگر یہ خواب نہیں تھا. اس کی سلطنت، اس کا غرور، اس کی زندگی بھر کی کمائی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ بدصورت ڈھانچے کی صورت میں کھڑی تھی.
گاڑی رکی لیکن فجر چند لمحوں تک بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اس کا دماغ یہ ماننے سے انکاری تھا کہ یہ جو وہ دیکھ رہی ہے وہ یہ سچ تھا۔ جیسے ہی اسے مینار میں آگ کی خبر ملی وہ اور ولی فوراً واپس آ گئے۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود اتنا بڑا نقصان، ولی سے پہلے گاڑی سے باہر نکل گیا، جبکہ فجر وہیں بیٹھی رہی۔ اس جنگ میں داخل ہونے پر وہ جان گئی تھی کہ اسے ہر طرح کے نقصان کے لیے تیار رہنا ہوگا، مگر اپنی سلطنت کو یوں اپنی آنکھوں سے سامنے جلتا دیکھنا یہ نہایت ہی تکلیف دہ عمل تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ اس کے قدموں میں جان نہیں تھی، وہ روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی پولیس ٹیپ کی طرف بڑھی۔ اس کی نظریں جلی ہوئی عمارت پر جمی تھی۔ وہ جگہ جہاں اس کا دفتر تھا، جہاں سے اس پورے شہر کا نظارہ کرتی تھی، وہاں اب ایک بڑا سا خلا تھا۔ وہ لابی جہاں اس کا شاہکار شیڈو کوئن سجا تھا اب ملبے کا ڈھیر تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، کانوں میں لاکھوں آوازیں گونج رہی تھیں۔ اپنی پہلی مشین خریدنے کی خوشی، اپنے پہلے ملازم کی بھرتی، پہلی کلیکشن کی کامیابی پر تالیوں کی گونج۔ وہ کھڑی رہی، پھر اس کے گھٹنوں نے جواب دے دیا۔ اس کی ہمت، اس کا حوصلہ، اس کا مضبوط ارادہ، سب کچھ اس چلی ہوئی عمارت کی راکھ میں مل چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے قیمتی لباس پر سڑک کی دھول لگ گئی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی دنیا لٹ چکی تھی، وہ صرف ایک خالی نظر سے اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں ہی جم گئے تھے۔ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ رونے کی سکت بھی چھین لیا گیا تھا۔ وہ نہیں دیکھ پائی تھی کہ رئیس وہاں تھا، وہ ان سے پہلے وہاں موجود تھا۔ اس نے جیسے ہی فجر کو اس حال میں زمین پر بیٹھے دیکھا، اس کے دل پر جیسے کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا۔ اس کے چہرے پر ضبط اور غصے کی لہریں ابھر کر ڈوب گئیں۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کی جانب بڑھا، ہر قدم اٹھاتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کانچ کے ٹکڑوں پر چل رہا ہو۔ وہ اس کے سامنے پہنچا اور پھر دھیرے سے پنجوں کے بل بیٹھ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ اس عورت کو اس طرح ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فجر نے اپنی خالی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی کی طرح نکلی۔ آپ نے کہا تھا میں سلطنت بنا لوں، خطرہ ہوا تو آپ تو حفاظت کریں گے۔ اس نے پہلی بار شکوہ کیا تھا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، ایک یاد دہانی تھی، ایک ٹوٹے ہوئے اعتماد کی کرچی تھی۔ رئیس نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ دل کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ لگا جیسے سانس رک جائے گی۔ وہ کیا جواب دیتا؟ وہ کیسے کہتا کہ وہ ناکام ہو گیا؟ مینار، اپنے اندر ابھرتی چیخ کو اس نے ہونٹ بھینچتے روکا۔ قریب ہی ولی ایک پولیس انسپکٹر کے ساتھ مہوے گفتگو تھا۔ اس کا چہرہ بھی پریشانی اور تھکاوٹ سے زرد پڑ رہا تھا۔ انسپکٹر اسے بتا رہا تھا، دیکھیں اورنگزیب صاحب، ابتدائی تفتیش بہت پریشان کن ہے۔ فائر الارم سسٹم کو جان بوجھ کر غیر فعال کیا گیا تھا۔ CCTV کیمروں کی فوٹیج بھی غائب ہے۔ لگتا ہے کسی نے بہت منصوبہ بندی سے کام کیا ہے۔ کوئی سراغ، کوئی گواہ؟ جانتا تھا کچھ نہیں ملے گا، پھر بھی پوچھا۔ انسپکٹر نے یہ لمحے کے لیے توقف کیا، پھر آہستہ سے کہا، گارڈز کا بیان سب سے اہم ہے۔ ان کے مطابق رات 11 بجے کے قریب محترمہ فجر خود یہاں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی فائل لینے آئی تھی۔ وہ تقریباً 15-20 منٹ اندر رہیں اور پھر چلی گئی۔ ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد چوتھی منزل پر آگ بھڑک اٹھی۔ یہ سن کر ولی کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ خود پر قابو پاتے اس نے بات جاری رکھی، یہ ناممکن ہے، میں اور میری مسز رات شہر سے باہر تھے، ایک میٹنگ کے سلسلے میں، ہم ابھی واپس لوٹے ہیں۔ گارڈز انہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں اور سبھی کا بیان یہی ہے۔ آگ اب مکمل طور پر بجھ چکی تھی، مگر سب کچھ جل کر کوئلہ ہو گیا تھا۔ فجر کے خواب اور لاکھوں ڈالرز کی انوینٹری، سب کچھ راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ جبکہ فجر نے اپنی نظریں دوبارہ اس ڈھانچے پر گاڑی، اس کی آنکھوں میں اب ویرانی کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی تھا، کیوں؟ آخر کیوں؟ تمہیں اٹھنا ہوگا فجر، رئیس کی دھیمی آواز اپری۔ اس نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں، مگر فجر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی جیسے اس کے وجود میں اب اٹھنے کی ہمت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کا فون بج اٹھا اور فون کان سے لگاتے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جانب بڑھا۔ مجھے جلتی عمارتوں کی خوشبو بہت پسند ہے، کہو کیسا لگا؟ مینار کی دلکش آواز سنائی دی۔ رئیس کے جبڑے بھنج گئے۔ تم بزدل ہو، تمہاری عادت ہے ہمیشہ پیٹ پیچھے چھپ کر وار کرنے کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ سب کر کے جیت جاؤ گی؟ میری گیمز بہت کمال ہیں، میں جیت جاؤں گی رئیس۔ اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، جبکہ رئیس نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے فجر کو میں اس میں مت گھسیٹو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، یہ آپشن میں اسے دے چکی ہوں، پوچھ لو اس سے۔ رئیس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو یوں ہی بیٹھی تھی۔ بس کرو، تم بہت نقصان کر چکی ہو، یہ ڈرٹی گیمز کھیلنا بند کرو۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بولا، سارے عام کھیل لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہو؟ کاؤنٹ ڈاؤن تو ویسے بھی جاری ہے، گنتی کے چند دن، سال کے آخری رات، ڈارک سٹارز کی لانچ اور تمہارا انت۔ رئیس، لو میں نے فیئر لی تمہیں بتا دیا۔
اب تم سے جو ہوتا ہے وہ کر لو۔ چند پل کی خاموشی چھائی رہی اور پھر رئیس کی آواز سنائی دی، تم خود آؤ گی اپنی قبر کے نشان پر قدم دھرتی۔ مینار کا کہکا ابھرا، دیکھ لیتے ہیں، ویسے اتنا کچھ نقصان نہیں ہوا، اتنے سینکڑوں مینار فیشنز تمام راتوں رات کھڑے کر سکتے ہو، دوبارہ بنا لینا۔ اس نے فون کاٹ دیا جبکہ رئیس نے پلٹ کر ایک نظر جلتی ہوئی عمارت کو دیکھا اور دوسری نظر فجر پر ڈالی۔ یہ اس کا خواب تھا، اس کی پہچان، اس کی سلطنت، اس کی محنت وہ کیسے برداشت کرے گی، وہ اس کی تکلیف سمجھ سکتا تھا مگر اس وقت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ تکلیف، فجر کی تکلیف اسے تکلیف پہنچا رہی تھی اور یہی تو مینار چاہتی تھی کہ وہ تڑپے، سسکے اور گڑ گڑائے، وہ اسے جھکا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، کمرے میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی، کھڑکی کے پار اندھیروں میں شہر کی روشنیوں کے عکس لرز رہے تھے۔ ہسپتال کے اس پرتعش سویٹ کے کمرے میں روحی اس وقت اکیلی تھی۔ وہ بستر پر نیم دراز اپنے پتلے وجود کو کمبل میں لپیٹے ہوئے ہاتھوں میں ایک کامک بک تھامے ہوئی تھی۔ صفحے پلٹتے وقت اس کی آنکھوں میں بچپنے کی ایک جھلک آتی تھی، جیسے وہ لمحہ بھر کے لیے اپنی بیماری، ہڈیوں کے درد اور کل کے سفر کو بھول گئی ہو۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اس نے چونک کر سر اٹھایا، کتاب اس کی گود میں کھلی رہ گئی تھی۔ وہ دروازہ آہستہ سے چرچراتا ہوا کھلا، کمرے کے اندر نیم روشنی میں ایک سراپا ابھرا۔ اسے دیکھتے ہی روحی کی آنکھوں میں اچانک چمک جاگ اٹھی، اس کے ہونٹوں پر حیرت ابھری، مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فجر آپی، وہ لمحہ بھر کے لیے خوشی سے دمک اٹھی تھی مگر اگلے ہی پل جیسے اس اندیکھے خوف نے اس کے دل پر دستک دی، اس کی آنکھیں سکڑ گئی، مسکراہٹ بجھ گئی اور چہرے پر حیرت کے ساتھ ہلکی الجھن اتر آئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ آپ فجر نہیں ہیں؟ دروازے پر کھڑی عورت کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ہیلو برڈ۔ یہ آواز نرمی میں لپٹی ہوئی تھی مگر اندر کہیں کسی بجلی سی کاٹ لیے ہوئی تھی۔ روحی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، وہ ساکت ہو گئی۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑی وہ عورت اب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کی ایڑیوں کی چاپ کمرے میں عجیب سا جادو گھول رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ ہوا بھاری ہوتی جا رہی ہو۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اب یہ نوٹ آپ لوگوں کو سامنے ہے جو کہ ایپیسوڈ کے لاسٹ میں دیا گیا ہے۔ اگلی قسط آخری ہے اور کافی طویل قسط ہے، آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اسے مہینے بھی لگ سکتا ہے، 1.5 مہینہ بھی اور 2 بھی، تو آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی قسط کے ساتھ عنکبوت کا سفر ختم ہو جائے گا اور مجھے امید ہے آپ آخری قسط کا انتظار کر لیں گے۔ تو کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو نیکسٹ منتھ بھی مل سکتی ہے، اس سے نیکسٹ منتھ بھی، اور بھی جلدی آ جائے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اب اس کے بعد لاسٹ ایپیسوڈ ہو جائے گی عنکبوت کی، تو یہ ناول اپنے ختام کو پہنچنے والا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، مجھے موٹیویشن ملتی رہے تاکہ میں جلدی جلدی آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کر کے آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں تک جو ہے وہ وائس اوور کر کے ویڈیوز کو پہنچا دوں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل پر لہو سے لال ریڈ نہیں کیا تو جائیں، جا کر ریڈ کریں، بہت مزے کا ناول ہے۔ جب تک آپ عنکبوت کا ویٹ کر لیں تب تک آپ لوگوں کا یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔